गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। सबीन, आप लकी हैं कि हार्ड वर्किंग हैं? अल्लाह, सवाल देखें। आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी थ्रू आउट माई जर्नी। मैं ऑब्वियसली मैंने बहुत मेहनत भी की है ज़िंदगी में, बट स्टिल मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है मुझे लक की बेस पे भी मिली हैं, किस्मत की बेस पे। और कुछ चीज़ें अगर नहीं भी होती तो मैं उनको भी किस्मत समझती हूँ, क्योंकि उनमें मेरी बेहतरी होती है। वेरी ट्रू, बेहतरी हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे सवाल कर लिया आउट ऑफ सिलेबस। मैंने सवाल कर लिया, मैंने सवाल कुछ और करना था, बात कुछ और करनी थी। और वो सवाल या बात ये थी कि वो जो अक्सर हम इंतज़ार कर रहे थे ना किसी स्पेसिफिक चीज़ का, कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ अप्लाई किया, वो कोई एप्लीकेशन है आपकी या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप इस वक्त इन्वॉल्व हैं, आप इंतज़ार करते हो। इंतज़ार बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग उसको बड़े अच्छे से गुजार लेते हैं, कुछ मेरी तरह के होते हैं उनसे इंतज़ार नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट की हुई है और उसका एक जवाब आना है, आपको जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा होता समटाइम्स। जी हाँ, जवाब भी आ जाता है। जवाब ना आना वैसे जवाब नहीं होता, समटाइम्स जो डिले हो रहा होता है उसमें कुछ और चेक्स होते हैं। हाँ, कुछ बेहतरी होती है जो कि हो रही होती है। एक प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली उसको भी आपने देखना होता है, सब्र रखना होता है, बहुत ज़रूरी है। बट कभी कभी होता है ना, ताख़ीर जो होती है कुछ चीज़ों में, वो आपको किसी बेहतरी की तरफ भी ले जा रही होती है। वहाँ से नहीं सारे मेरे पे यहाँ पे दिस अ कॉन्टेक्स्ट, बट मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अगर कोई चीज़ डिले हो रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग, कोई ना कोई हिकमत है अल्लाह की। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जस्ट नॉर्मल प्रोसेस और इतना आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि आपको एक जो टाइम होता है ड्यू, आप उसको वहाँ तक आपको इंतज़ार करना होता है और आपको बेसब्री नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम इंसानी नेचर जो है वो है ही ऐसे कि हम है ही बेसब्रे, तो नॉर्मल प्रोसेस बाज़ औक़ात यही होता है। और उसके बाद वो प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है आपका काम हो जाता है, और अगर नहीं होता तो उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अच्छा, इसमें आजकल चूँकि देखें अगेन एआई का दौर है, तो हम ना चैट जीपीटी को, जेमिनी को, क्लॉड से ना पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक इशू था जिससे मुतालिक मैंने बार बार ना चैट जीपीटी से पूछा। मैंने कहा अच्छा, एक मेरा प्रोसेस मैंने इनिशिएट किया था इस तारीख को, जिसका एक नॉर्मल प्रोसेस इतने दिन का है, इस दौरान मुझे ये वाली ईमेल आई, तो अब मुझे बताओ कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो उसने हमेशा मुझे कहा कि बी पेशेंस, हैव पेशेंस, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल विंडो है, कोई इशू नहीं है, आपकी एप्लीकेशन भी स्ट्रांग है, कोई इशू नहीं है। तो वाकई वो फिर ड्यूरिंग द ड्यू टाइम वो हो गया था। तो इन योर केस एज वेल, एक हम बात कर रहे थे एक एप्लीकेशन को लेकर, तो मैंने उस पर आपके हवाले से मैंने खुद ना लिख के भेजा, तो उसने कहा इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, तो देखिए ये एक होता है कि आपने सब्र रखना है किस तरीके से, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है। फिर जवाब आए या जवाब ही आए, अल्लाह खैर हर काम बेहतरी होती है। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं जब बेसब्रे होते हैं तो एआई का इस्तेमाल करते हैं, एआई से पूछते हैं एआई बता ना यार क्या होगा, क्योंकि हम ये कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे रीअश्योरेंस बहुत ज़्यादा देती है एआई के लिहाज से। हम देखें ये वैसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आपको तसल्ली मिल जाती है कि ये चीज़ है या नहीं। आज हम ज़रूर बताएं, आज का हमारा टॉपिक भी ये था कि किस तरह से आपने सब्र रखना होता है किसी भी सिचुएशन में। आप भी हमें ज़रूर बताएं कि ऐसा जब फेज़ आप पे आता है तो आप क्या करते हैं। एब्सोल्युटली। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और आज आपकी मुलाकात इस सेगमेंट में हम कराएंगे कंटेंट क्रिएटर से, अगेन फ्रॉम माय सीरीज दैट इज वाकेंट। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, यू नो एज अ हॉबी आप लेकर चल रहे होते हैं उसको, आप इंजॉय कर रहे होते हैं उस जर्नी को, एंड जब आपको एक फीडबैक मिलता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है, एंड यू नो कोलैबोरेशंस का आगाज़ होता है, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप इसको प्रॉपर प्रोफेशन के तौर पर भी लेकर चल सकते हैं, बहुत सीरियसली आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमने इन रिसेंट ईयर्स देखा है कि हमारे बहुत से नौजवानों ने बिलखुसूस इस डोमेन का भरपूर इस्तेमाल करते हुए रास्ता बनाया अपना और बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। अपनी नीश डिफाइन करना इसमें ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं ये राय रखता हूँ कि आप ना सारे कंटेंट करके देखें, ट्राई करके देखें, क्योंकि जो फीडबैक होता है ना वो आप ज़्यादा डिफाइन कर रहा होता है कि अच्छा कौन सा कंटेंट लोग ज़्यादा आपका देखना चाहते हैं। इट कुड बी ट्रैवल, इट कुड बी लाइफस्टाइल। मेरा इसमें थोड़ा सा एक ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि आप हर तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें। उसकी वजह बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि आपकी ऑडियंस और आपके जो ट्रेंड्स है ना वो चेंज होते जा रहे हैं। कभी कोई सोशल इशू जो है वो पीक पे है, आप उस बारे में बात कर सकते हैं। फैशन ट्रेंड है कोई, वो पीक पे, आप उस बारे में बात कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो आपकी ऑडियंस जो है ना वो आपके साथ जुड़ी रहती है और आप रिलेवेंट रहते हैं।
That's very important, کیونکہ اگر کوئی سوشل ایشو چل رہا ہے اور آپ کوئی فیشن کا کانٹینٹ اپلوڈ کریں تو آپ irrelevant ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ اپلوڈ کر بھی لیتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے اس طرح کا رجحان نہیں ہوتا, یا پھر آپ کو ایک گیپ دینا پڑتا ہے, کیونکہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ میرا اپنا پرسنل پرسپیکٹیو ہے, میں نے کیونکہ ایسے کریٹرس کو دیکھا ہے جو کہ بہت کامیاب جو ہے اوور آل اپنی جرنی کو لے کے چل. اچھا, پر میری آبزرویشن تھوڑے سے اس سے مختلف ہے. میں نے یہ دیکھا سبین کہ اگر آپ نے نیش ڈیفائن کی ہوئی ہے نا اپنے کانٹینٹ کو لے کر, آپ اسی پہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ اچھا ٹرینڈز یا کوئی ایسی نیوز یا ایسا کوئی معاملہ جس پہ آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے, وہ آپ اسٹوریز کی فارم میں شیئر کر سکتے ہیں, لیکن جو ریل ہے وہ جو آپ پوسٹ کر رہے ہیں نا اس میں آپ کی نیش ڈیفائن ہونی چاہیے. بٹ یہ ہم دونوں کا اپنا اپنا اوپینین ہے, آئی تھنک, اور ہم دونوں ہی اس معاملے میں کھو رہے ہیں. سو یہ ہم نے اپنا اوپینین ایم ہی آپ کو دے دیا ہے. سو جن کی میں نے بات کی ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اویس خٹک ان کا نام ہے, انہوں نے چند سال پہلے اس کا آغاز کیا. ابھی ٹریول ہو, مینس فیشن ہو یا پھر لائف اسٹائل ولاگنگ, اس پر وہ کام کر رہے ہیں. لیٹس ویلکم اویس خٹک. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن رائزنگ پاکستان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اٹس اے ریئل آنر ٹو بی ہیئر ود یو آل. تھینک یو. رہ گئی بات کنٹینٹ کریشن کی, تو میرا نا شروع سے پیشن تھا کنٹینٹ بنانا, کریٹنگ, میڈیا وغیرہ, بہت زیادہ انٹرسٹیڈ تھا میں ان چیزوں پہ. تو میں نے ایز اے ہابی اس چیز کو لے کے چلا تھا, لیکن جب میں لوگوں کا پیار اور ان کا میں نے فیڈ بیک دیکھنا شروع کیا تو اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں اور اگر آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اور تو میرے خیال سے آپ کوئی بھی آپ کا پیشن ہے, آپ اس کو آپ اپنا پراپر آپ اس کو پروفیشن بنا سکتے ہیں. ویری ٹرو. جی. سو آپ نے یہ جو نیش جو میرر سے بھی اپنی رائے دے رہے تھے, آپ کی اس میں رائے کیا ہے؟ نیش ڈیفائنڈ ہونی چاہیے یا کہ آپ کو ملٹیپل ڈومینز میں ٹرائی کرتے رہنا چاہیے؟ ان دا اسٹارٹ اگر آپ کنٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کس چیز میں سب سے اچھے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈفرینٹ چیزوں میں اپنے آپ کو ٹرائی کریں. فار ایگزامپل چاہے وہ فیشن ہے, چاہے وہ ٹریولنگ ہے, چاہے وہ ولاگنگ ہے, کوئی بھی کیٹیگری آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی آڈینس کو بھی پسند آ رہی ہے, کیونکہ آڈینس سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ لویل ہے یا نہیں ہے, تو وہ ان کا ویو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے حوالے سے. تو جب آپ کنٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے پازیٹیو فیڈ بیک زیادہ آ رہا ہے, اور جس چیز کو آپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس کو آپ آگے لے کے چلے جاتے ہیں. آئی تھنک یہ اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. اوکے, سو آپ نے کس طریقے سے اپنی, ایک تو آپ نے بتایا نیش آپ نے ڈیفائن کی, بٹ شروع میں تو ایک دم سے آڈینس بھی نہیں اٹریکٹ ہوتی نا, اٹ ٹیکس ٹائم. کون سا ایسا کانٹینٹ ہے آپ کا جس پہ سب سے پہلے آڈینس اٹریکٹ ہوئی اور آپ کی ریچ بہت اچھی ہوئی؟ جی, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آئی گوٹ سم ویری گڈ فرینڈس. تو میں کہیں پر بھی جاتا تھا تو میں آؤٹ فٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا تھا, مطلب مینس فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا تھا. وہ آرٹیکل کے حوالے سے, برانڈ کے حوالے سے, اسٹائلنگ کے حوالے سے, جسٹ اسٹائلنگ کے حوالے سے ان دا اسٹارٹ ان ارلی 2020s. تو جب, لیکن میرا یہ تھا کہ اکاؤنٹ پرائیویٹ تھا, تو میرے فرینڈس مجھے یہی کہتے تھے کہ اویس یو ڈو سو مچ بیٹر, تو آپ کیوں نہیں اپنا اکاؤنٹ پبلک کرتے. تو جب میں نے پبلک کیا ود ان فیو منتھس آئی گاٹ 10K فالوورس. تو تب مجھے جو پازیٹیو فیڈ بیک ملنا شروع ہوا, مجھے جو موٹیویشن ملنا شروع ہوئی, تو فرسٹ آئی واز انٹو مینس فیشن, دین آگے ساتھ ساتھ میں نے ٹریولنگ اسٹارٹ کی. تب میں نے باقی جو لائف اسٹائل کریشن, فٹنس سے ریلیٹڈ, جم کانٹینٹ ہو گیا, تو ان سب چیز کو میں اپنے ساتھ لے کے چلتا رہا. سب سے زیادہ اچھی ریچ کس ریل پر آئی, اور وہ ریل کس حوالے سے تھی؟ ٹریولنگ کے حوالے سے. جی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, فار ایگزامپل اگر ایک تو ہمارا پاکستان ہے بہت پیارا, بے شک, جی, جس میں فار ایگزامپل ہمارا جو اسپیشلی نارتھ ہے وہ تو میرے خیال سے سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہہ سکتے ہیں آپ. ویسا ہی ہے. تو اب جب میں ٹریولنگ اسٹارٹ کی تھی تو میں استور گیا تھا, ہنزا, اسکردو. تو میں وہاں کی میں نے جو ویڈیوز وغیرہ پوسٹ کی تو اس سے جو انگیجمنٹ بننا شروع ہو گئی تھی تو وہ بہت ہی زبردست قسم کی تھی. I was really happy by the result of people. اچھا, اور اس میں ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. آج سے چند سال پہلے کم لوگ جاتے تھے, کانٹینٹ بھی کم تھا, ریچ آٹومیٹکلی زیادہ تھی. ابھی تو یہ دیکھیں سیزن ہو یا سیزن نہ ہو, ایوری بڈی از وشنگ ٹو بی دیئر. ہاں, جا بھی رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, وہ چاہے ریل کے فارمیٹ میں ہو چاہے پوسٹ کے فارمیٹ میں ہو. تو اب کانٹینٹ تو آلریڈی دیکھیں موجود ہے. اب ایک آلریڈی کانٹینٹ موجود ہونا اور اس میں اپنی جگہ بنانا, isn't it a challenge? یس, کیونکہ ان دا اسٹارٹ جب وہی بات ہو رہی ہے نا کہ جب کنٹینٹ کریشن ابھی اتنا خاص نہیں آیا تھا تو تب کمپٹیشن اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن اب جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ کنٹینٹ کریشن اسٹارٹ کرے, اس چیز کو آگے لے کے چلے, ایز اے پروفیشن بھی لے کے چلے. کچھ لوگوں کے بہت زبردست پیشن بھی ہوتا ہے.
تو یا اٹ واز اے چیلنج فار می ٹو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت ایزی تھا میرے لیے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو آڈینس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیا چیز ان کو پسند آ رہی ہے, کیا چیز نہیں آ رہی, آپ کو ویریشن بھی دینی ہے کنٹینٹ میں. تو اٹس اے ویری چیلنجنگ پارٹ ان دا اسٹارٹ, لیکن آپ آرام سے آپ اس میں ہو جاتے ہو عادی. صحیح. اچھا, ٹریول ولاگرز جتنے بھی ہوتے ہیں, آپ جب کانٹینٹ شوٹ کر رہے ہیں, بڑی زبردست سٹوریز بھی ہوتی ہیں, کبھی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. اسپیشلی اکثر تو آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نا کوئی سپر نیچرل پیرانارمل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. سپر نیچرل بھی بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو ایسا کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ ہم ہنزا کے ٹور پہ گئے ہوئے تھے. سب سے پہلے تو میں ہنزا کی ہاسپٹیلٹی پہ بات کرنا چاہوں تو وہ اتنی اچھی ہاسپٹیلٹی تھی ہنزا کی. جی دیکھیں, وہ پہلے بیلنس کرنا چاہتے ہیں, وہ پہلے تعریف کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد اس طرف آئیں گے. جی, تو ان کی ہاسپٹیلٹی بہت اچھی ہے, سب سے پہلی بات ہے. تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ جب ہم نومبر میں گئے تھے 2023 میں, تو ہم کریم آباد کے پاس ہمارا اسٹے تھا. تو ہم 4-5 دوست تھے, تو ہم نے کہا چلو نائٹ واک کرنے چلے جاتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ہاف وے تک گئے, تو میرے خیال سے کوئی ایک موٹر سائیکل وغیرہ آ رہی تھی, یا میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ تھا جو مطلب ہمارے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. اب ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی مطلب کہ جا رہے آگے ہمارے ساتھ ہی آ رہا ہے, تو ہمیں بھی تھوڑی سی تسلی مل گئی, کیونکہ ہم وہاں پر ایک تو رات بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا یہ لوکل ہے, ساتھ چل رہا ہے, اٹس اوکے, اٹس گڈ. تو وہ بندہ جب ہم سے تھوڑا سا دور گیا تو پھر وہ ہمیں نظر نہیں آیا, اور جب ہم اس کے آگے گئے تو آگے کوئی راستہ ایسا تھا بھی نہیں کہ وہ بندہ کہیں جا سکتا ہے. ایک طرف دیکھیں تو پراپر دیر واز نو وے, ایک طرف کھائی ایک طرف پہاڑ. جی, تو آپ کو یاد ہے یہ کہانی کہیں اور بھی ہم نے سنی تھی کہ اسی طرح کوئی شخص نظر آیا, آگے جا رہا تھا, ایک طرف کھائی ایک طرف پہاڑ تھا, وہ غائب ہو گیا تھا. سو یہ وہ ایک ہی بندہ نہیں, مطلب بتا رہا ہوں کہ ایسی سٹوریز ہو جاتی ہیں. جی, تو اس کے بعد واٹ ور یور فیلنگز؟ ایک دفعہ ون آف مائی فرینڈ, بہت زیادہ میری ایک فرینڈ ہے ردا, تو ہم جب کشمیر کے ٹور پہ گئے تھے, تو جو لیپا ویلی ہے نا, تو وہ ایک تو جگہ بھی بہت زیادہ دور ہے, اور وہاں کی آبادی جو پاپولیشن ہے وہاں کی وہ بہت زیادہ کم ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم وہاں پر گئے, اور وہاں پر ایک جنگل سا تھا, اینڈ شی واز جسٹ ٹیکنگ سیلفیز اور وغیرہ, اور آؤٹ فٹ کی وہ ویڈیوز بنا رہی تھی. تو اس نے موبائل آگے ٹرائی پوڈ پر لگایا, اور شی واز جسٹ شوئنگ ہر آؤٹ فٹ. تو اسے ایسا لگا کہ پیچھے سے کوئی اس کو فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو شی ٹرنڈ اراؤنڈ اینڈ شی سا دیر واز نو بڈی. لیکن پھر ان کو شک ہوا کہ میرے خیال سے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, تو دین وی جسٹ لیفٹ دیٹ پلیس امیڈیٹلی. کیمرے میں کیپچر بھی ہو گیا تھا, کوئی تھا پیچھے؟ نہیں, ایکچولی شی فیلڈ کہ یار کوئی چیز پیچھے سے اس کو فالو کر رہی ہے. تو وہ جو فٹ اسٹیپس ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, اٹ واز اے ہاریفائنگ مومنٹ فار ہر. اور کسی بھی جگہ پہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, تو اگر آپ کی وائبس بڑی اسٹرانگ ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ. آپ کے ساتھ کبھی ہوا سبینہ صاحب؟ کبھی کچھ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی, میرے ساتھ بہت ہارر قسم کا ایک سین ہوا تھا, جو کہ مجھے ہمیشہ بچپن میں ہوا تھا کشمیر میں, لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے. بٹ I don't want to talk about that. Okay. And there is a reason. Okay. ڈرا رہی ہو تم مجھے. لیکن اس کے بعد آج تک میں سے کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ معاف کرے کبھی نہ ہو. یا اللہ, آج کیسی باتیں ہو رہی ہیں, ٹاپک چینج کرتے ہیں, میرے سے کبھی کچھ نہ ہو. اب میرا دل کمزور ہو گیا, پہلے میرا دل بہت مضبوط تھا, میرا دل بہت کمزور ہو گیا. پہلے میں ایڈونچرس تھی, دیکھیں میں, مطلب آپ مجھے اگر اس ٹائم پہ کہتے نا اسکائی ڈائیونگ کر لو, اسکوبا ڈائیونگ کر لو, کچھ بھی, میں ود ان سیکنڈس کر سکتی تھی. اب میرا دل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آپ مجھے کہیں گے ہو بھی جاتا ہے, آگے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, تو میں تب بھی ڈروں گی کہ اللہ میں گر نہ جاؤں کہیں. تو پتہ نہیں اب انزائٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. آپ اسے اوور کم کر لیں گے آئی تھنک مجھے لگتا ہے. کمنگ بیک ٹو اویس. اچھا جی اویس, اور اس وقت جب آپ کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا, آپ نے جو کنسسٹنسی اینڈ فریکوینسی کی بات آغاز میں کی تھی, کیونکہ بہت سے کانٹینٹ کریٹرز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے اس کو کس طرح سمجھا اور کیسے آپ اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ بیکاز اٹس ڈفرنٹ فار ایوری بڈی ایکچولی. کس ٹائم کانٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے, کیسے اس کی انگیجمنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے, فریکوینسی کیا ہونی چاہیے. بیکاز ہم انسٹاگرام پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ فرسٹ آور آف دا پوسٹنگ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا کامنٹس کو رسپونڈ کرتے ہیں, وہ نیچرلی الگوریدم بڑا اچھا سیٹ ہوتا ہے. آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو انسٹاگرام خود بھی آپ کو یہ جو آپشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے میکسیمم جو آڈینس ہے وہ کس ٹائم پر ایکٹیو ہوتی ہے, چاہے وہ ڈے ٹائم ہے یا وہ آفٹر نون ہے یا رات کا وقت ہے. تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو میکسیمم آڈینس آپ کی ایکٹیو ہے جس ٹائم میں, آپ اس ٹائم اپنی پوسٹنگ ایکٹیو کر لیں. اور دوسری بات رہے گی
اس حوالے سے کہ فار ایگزامپل اب کانٹینٹ کنسسٹنسی کے حوالے سے تو بہت سارے کریٹرز یہاں پر غلطی کرتے ہیں جو اسٹارٹنگ میں کانٹینٹ کریشن سٹارٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وائرل ہونا ہوتا ہے, لیکن ایکچولی آپ کوئی بھی کانٹینٹ پرووائڈ کر کے وائرل تو ہو جاتے ہیں, لیکن جو آپ کا جو ایکچوئل جو آپ کی آرگینک آڈینس ہوتی ہے وہ آپ کے ریئل کانٹینٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر آپ ولگیرٹی یا کوئی بھی ایسا XYZ کانٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو فار دیٹ ٹائم وہ آپ کو پاپولیرٹی دے دیتا ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں چلتا, کیونکہ وہ آڈینس آپ سے ایکسپیکٹ بھی یہی کرتی ہے کہ آپ لانگ ٹرم اسی کنٹینٹ کو ساتھ لے کے چلیں. اگر آپ ایک پہلے سے اپنی نیش ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ میں اس کیٹیگری پر ویڈیوز بناؤں گا, اور اس پر کوشش کریں کہ کنسسٹنٹ رہیں, پیشنیٹ رہیں, اور کوشش کریں کہ ہر دن اس میں بہتری لے کر آئیں, تو آپ کی آڈینس خود ہی گرو ہوتی ہے, آپ خود بھی گرو ہوتے ہو, تو لویلٹی انکریز ہو جاتی ہے آپ کی فالوورز کے درمیان. تو آپ جو بھی کنٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو فالوورز آپ کو فل سپورٹ بھی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا, کیا کانٹینٹ ابھی اس وقت جو وائرل ہونا آپ کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہو چکا ہے؟ ایگزیکٹلی جیسا کانٹینٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اوور آل, ابھی میں کل پرسوں دوبارہ کوئی ایسا ہی کانٹینٹ دیکھ رہی تھی, مطلب آئے دن نا کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اچھا میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ, بیکاز اوبیسلی یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم کسی کو نیم اینڈ شیم کریں, کوئی ضروری نہیں ہوتا. پوائنٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹینٹ پہ بات کریں اور اس کے بعد کوئی اصلاح کی طرف لے جا سکیں یا بات کر سکیں, کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب میں جن کی بات کریں ان کا بڑا اچھا پروفیشن ہے, ہم نے ان کو شو پہ بلایا ہوا 1-2 بار, اینڈ بڑی اچھی اسکلس ہیں ان کی, اور وی ور سو ہیپی کہ لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں اینڈ آل دیٹ. اب میں کل پرسوں ان کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی اینڈ آئی واز شاکڈ کہ ان کو ضرورت نہیں تھی ایسی پاپولیرٹی کی. اگر یہ اپنے اس آرٹ کو, اپنے اس اسکل کو لے کے آگے چل رہی ہوتی تو یقیناً اس سے زیادہ کامیاب ہوتی. بٹ اتنا ولگر کانٹینٹ کہ میں حیران ہوگی دیکھ کے, اور مطلب وہ وائرل ہے. سو ابھی اس وقت جو ہے اتنا آسان ہو گیا وائرل ہونا, یا ہماری زندگیوں کا کانٹینٹ کریٹرز کا ایک ہی مسئلہ رہ گیا کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ریلیونٹ رہنا ہے اور کچھ بھی پوسٹ کرنا ہے. میں کچھ کی بات کری ہوں, آپ جیسے اور بہت سارے کریٹرز ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں, جو رسپانسبل کانٹینٹ. تو فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں جو واقعی سے, اب ظاہر سی بات ہے آپ خود کو انفلوئنسر بول رہے ہیں, انفلوئنسر کا مطلب ہی اس ہے کہ آپ سے لوگ انفلوئنس ہو رہے ہیں نا, آپ دوسروں کی زندگیوں پر ایک افیکٹ لے کر آ رہے ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ وہ افیکٹ پازیٹیو ہو, وہ نیگیٹو نہ ہو. اگر تو پازیٹیو افیکٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کرٹیسزم تو دونوں میں آتا ہے, چاہے وہ پازیٹیو کانٹینٹ ہے یا نیگیٹو کانٹینٹ ہے, دونوں میں کرٹیسزم آتا ہے. لیکن ہاں, اگر جو سمجھدار بندہ ہے وہ جو ہمارے پاس جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ اس کو پازیٹیو وے میں لے کر جاتا ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کل کے لحاظ سے آج اپنے آپ کو مزید بہتر کرے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر جو نیگیٹو کمنٹ ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آپ کو کر دیتا ہے, آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ آڈینس کو پرووائڈ کیا کر رہے ہیں. آپ نیگیٹو انفلوئنس کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں, اپنے فالوورس کے درمیان, یا آپ پازیٹیو کر رہے ہیں, تو یا ولگیرٹی تو کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. جی, ہونی بھی نہیں چاہیے. نارملائز دس, یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ نارملی ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سرٹن کامنٹس یا کچھ سرٹن کانٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور جب پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں کیا, وہ کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا, اس نے بھی تو کیا, وہ بھی تو کر رہا ہے, اسے نہیں کہہ رہے. غلط رہے گا چاہے 100 لوگ کریں, اور صحیح رہے گا چاہے کوئی بھی نہ کرے, اور چاہے صرف ایک شخص کر رہا ہو. یہ ہمیں بڑا کلیئرٹی چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑا اور کانسیپٹ ہے, جب ہم سوشل میڈیا پہ پکچرز لگاتے ہیں, ویڈیوز لگاتے ہیں, اور ذرا سی بیماری آ جائے, کچھ مسئلہ ہو, تو فوراً سے نا امی کا ایک میسج بھی آتا ہے یا کامنٹ آتا ہے, پتر نظر لگ گئی ہے. سو ان یور کیس کبھی ایسا امی نے کہا ہو, کسی نے کہا ہو, اگر آپ نے کچھ لوگوں کو بلاک اس بنیاد پہ کر رکھا ہو کہ میں نہیں چاہتا مجھے نظر لگائیں؟ بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا. ایون امی تو ہمیشہ ہر کسی کو یہی بولتی ہیں کہ جی تم نے اسٹیٹس لگایا اس لیے ہوا یہ, اسی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم ایبٹ آباد جا رہے تھے, اور میں ہر جہاں پہ بھی ہم اسٹاپ پر رک رہے ہیں, بیوٹیفل اسپاٹس آتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا راستے میں, ایسے ہی ہے, تو آپ سنیپس لگاتے ہیں, آپ اسٹیٹس پر لگاتے ہیں. اب راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی, اینڈ امی سامی اینڈ امی سر, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تم نے اسٹیٹس لگایا تھا تو یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. تو دیٹس اے ویری کامن تھنگ آج کل کی ماؤں میں, کہ وہ کہتی ہیں کہ جتنا خود کو پرائیویٹ, ایگزیکٹلی وہ کہتی ہیں جتنا خود کو پرائیویٹ رکھ سکو اتنا رکھو. یہ ظاہر ہے وہ مائے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. اچھا, بلاک بھی کیا ہوا کسی کو اس بنیاد پہ کہ نظر نہ لگا دے؟ زیادہ تر ایسا کہ جو خاندان یا کزنس وغیرہ ہوتے ہیں انہیں کوئی کیا ہے, بلاک کیا ہوا ہے, بلاک کیا ہوا ہے خاندان کو سوشل میڈیا سے, واٹس ایپ پر تو ایڈ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کا اپنی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ریئل لائف میں آپ جو ہوتے ہو آپ تو ہوتے ہو,
لیکن آپ سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح سے ایسی پرسنالٹی جو آپ چاہتے نہیں ہو کہ آپ کے کزنز لیکن وغیرہ یہ ویسے بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے جو پبلک پروفائل ہے. جی. فار ایگزامپل میں بھی کچھ لوگوں کو بلاک کرنا چاہتا ہوں اور میں نے کیا بھی ہوا ہے, لیکن پھر بھی جب میرے پیرنٹس ان کی طرف جاتے ہیں یا کوئی انٹریکشن, ان کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے میرے بارے میں کہ اچھا اس نے یہ اسٹوری لگائی پروفائل تھی. بنا کے, کیونکہ پبلک ہے نا, آپ ہاں, کوئی بھی فالو کر ڈفرنٹ پروفائلز بنتی ہیں سم ہاؤ. آئی ڈونٹ نو میری زندگی سے کیوں انہوں نے اتنا کچھ دیکھنا ہے. obsessed ہو جاتے ہیں لوگ اکثر آپ کی زندگی کے ساتھ. دیٹس ویری ٹرو. یہ ہوتا زمین یہ مطلب واقعی لوگوں کو اتنی obsession ہو جاتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہے میں نے ایک پوسٹ کی تھی, ہم کافی حد تک ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ جو جیلس لوگ ہیں فرینڈلی فیسز کے ساتھ, کہ آپ کے فیس پہ دے ویری ہیپی کہ او ہو آپ تو یہ کر رہے ہیں, آپ کا تو وہ کانٹینٹ ہم نے دیکھا تھا, ہمیں تو بڑا اچھا لگا تھا, لیکن دل میں کہیں نہ کہیں حسد ہے کہ یہ تو بنا رہا ہے, میں کیوں نہیں کر رہی, یہ تو ایسے کر رہا ہے, میرے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہو رہا. وہ احساس کمتری کا شکار جو ہے نا, ہم جو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو چکے ہیں نا, وہ ہمیں حسد کی طرف لے کے جاتا ہے. بات یہ سوین کہ وہ اپنے ہیں, وہ تو آپ کو دیکھیں کوئی غیر جو ہے نا, اس کو کیا لگے آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. صحیح بات ہے. وہ ایسے آئے گا, آپ کی پروفائل وزٹ کرے گا, اس کے لیے نارمل ہے, اس کے لیے نارمل ہے. وہ آپ کے علاوہ 10 اور لوگوں کو وزٹ کر رہا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے آپ سے حسد کرنے کی. حسد وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے بس میں انسپائر ہونے کا تو ورڈ نہیں یوز کروں گی, بٹ وہ آپ جیسا بننا چاہ رہے ہیں. کتنی ہر آسان بندہ سی بات ڈفرینٹ ہے. ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ٹپس لینا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ, اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی آس پاس کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ کہ آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ فور شیور ہیلپ کرے گا. آپ سے کتنے کزنز نے یا دوستوں نے یا نیئر اینڈ ڈیئر ونس پوچھتے ہوں گے کہ اچھا ویس پلیز گائیڈ اس, ہم بھی انسٹاگرام پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پلیز سجیسٹ کریں. سب سے پہلے تو میں ابھی فیک پروفائل کی بات ہوئی ہے تو میں اس پر ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شعیب بھائی آپ بلیو کریں گے میرے 100+ فیک پروفائلز ہیں, اور میں نے پراپر انسٹاگرام میں الگ سے ہائی لائٹ بنائی ہوئی ہے جس میں فیک پروفائلز سیو کرتا ہوں. 150 فیک پروفائلز ہیں آپ کی, 100+. اوف. سو اب مجھے اگر کوئی اور جنریٹ ہوں گی تو مجھے نیو ہائی لائٹ بنانا پڑے گا. تو میں نے بہت سارے فیک پروفائلز کا FIA میں جو کیس ہے وہ بھی درج کروایا ہوا ہے, لیکن ابھی تک میرے خیال سے اس کا اس میں پروسیس ہوتا ہے اس پہ آپ, لیکن یہ اچھا کہ آپ نے رپورٹ کیا ہے ان کو. اور کچھ ایسے کیسز تھے جس میں میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو میرے فیک پروفائلز بنا کے, اور وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں آج کل کی, وہ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دو. ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا کہ ایک لڑکی نے مجھے DM کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی گولڈ کی چین بیچنے والی تھی کیونکہ آپ کے فیک پروفائل نے مجھے بولا کہ میں پراپرٹی لے رہا ہوں اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اینڈ دین آئی کیم ٹو نو کہ وائی میں آپ کی پکچر کو گوگل پر پوسٹ کروں کہ یار یہ اس کا ریئل آئیڈینٹی ہے کون سی. تو انہوں نے جب میری پکچر گوگل پر اپلوڈ کی تو وہاں سے وہ ریڈائریکٹ ہو کے میرا انسٹاگرام پر چیک کر لیا ایگزیکٹلی دیٹ تھنگ. تو شی سیو فرام اے بگ لاس. اس طرح بہت سارے کیسز ہیں. اب اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کچھ کی نیشنلٹی ہے وہ ہے بنگلہ دیش کی, کچھ انڈینس ہیں. اب ان پر تو میں پاکستان کے مطابق کوئی کارروائی نہیں کر سکتا, لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنی پروفائل کے تھرو, اپنے اکاؤنٹ کے تھرو یہ بتاتے رہتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. میں اس لیے کہتا ہوں جس پلیٹ فارم پہ آپ ہیں وہاں پہ ضرور یہ لکھا کریں, کیونکہ ایک اویس ہم اور چیز دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا, اسپیشلی آپ کسی اور ملک اگر جا رہے ہوں, جیسے ہی آپ پوسٹ لگاتے ہیں یو ٹریولنگ فرام اسلام آباد ٹو مینچسٹر اور سم ویئر, فوراً فیک پروفائلس کریٹ ہو جاتی ہیں اور وہ DMs آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اچھا کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے, ویسے کانٹینٹ پہ ہم نے بات کی ہے, بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا ہمارا ٹپیکل سوال کہ واٹ ایلس ڈو یو ڈو, تو آپ اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انجینئر ہیں ماشاء اللہ. جی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. ابھی میں ریسنٹلی گریجویٹ ہوا ہوں, اور میں نے اس کے علاوہ اپنا مجھے ہمیشہ بچپن سے نا تھوڑا سا شوق تھا انٹرپرینورشپ کا, تو میں نے سوچا کہ یار کچھ اپنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے آن لائن ای کامرس اسٹور پہ اپنا برانڈ لانچ کیا تھا. تو اس میں ابھی ریسنٹلی جو ہے اسکن کیئر اور ہیئر کیئر کے پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلد فریگنینسز بھی ہوں گی, آؤٹ فٹس بھی ہوں گے اپنی نیش سے ریلیٹڈ, اور جو میری آڈینس ہے ان کو ایک اور جو فیشن سے ریلیٹڈ آؤٹ فٹس ہیں, آئیڈیاز ہیں کہ ان کو سمر میں کیا پہننا چاہیے, ویڈنگز میں کیا پہننا چاہیے, تو وہ سب کچھ ان کو کلیکشن ملے گا. زبردست. آئی تھنک لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اینڈ دین آپ کی جو آپ کا جو اپنی ویسے جو آپ نے نیش ڈیفائن کی ہوئی ہے اس سے ملتی جلتی چیز بھی ہے یہ, اور اسی طرح سے بہت اچھا اپنا ہی کانٹینٹ اس سے متعلق بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے نا. سو اسی طرح سے کانٹینٹ بناتے رہیں, رسپانسبل کانٹینٹ, اور لوگوں کو انسپائر کرتے رہیں. بہت شکریہ ویس پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। AI हर जगह हम यही सुन रहे हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक वक्त था जब हम सोचते थे, शोएब याद है हम भी कुछ साल पहले जब शो कर रहे होते तो हम कहते थे, हमें बताया जाता था ना दुनिया ऐसी हो जाएगी, टीवी पर आपके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जगह कोई और बैठा होगा। आहिस्ता आहिस्ता देखें अब जब आ रहा है तो बड़ी नॉर्मलाइज होती जा रही हैं चीज़ें, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। वो वाली बात जो हो जाती है ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं वो थोड़ी सी चीज़ आ जाती है। ऐसा है नहीं, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अडेप्ट करते करते हमें वक्त लग जाता है कि कहीं और वो चीज़ हमारा रवैया ही ऐसा है ना, कुछ नया आए हमारा रवैया ही ऐसा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे ये होते इशू ना। है। और उसके बाद जब कोई और मुल्क एक्सेल कर जाता है, और फिर ये मैं हमारे रवैयों की बात करूँ, ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, और हम देख रहे होते हैं कि आए दिन जो है वो कोई ना कोई चीज़ स्कॉलरशिप्स के पर्सपेक्टिव से हो, प्रोग्राम से रिलेटेड भी हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दी जा रही होती है। लेकिन किस तरह से AI ने सारी फील्ड्स को मुतासर किया है, इन्फ्लुएंस किया है, आई थिंक दिस इज़ द राइट वर्ड, उस हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई हमारी जगह कोई और यहाँ पे आके बैठा होगा कुछ साल के बाद जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमें कुछ साल पहले डराया जाता था। तुम हाइब्रिड मॉडल पे रहो ना, हमारे साथ एक एडिशनल ले आओ। हम वैसे न्यूज़ कास्टर्स का देख रहे होते हैं कि न्यूज़ कास्टर्स को रिप्लेस नहीं किया, बट अब डिजिटल जो है हम देख रहे होते हैं कि AI जो न्यूज़ कास्टर्स हैं वो उनके थ्रू जो है वो न्यूज़ प्रेजेंट की जा रही होती है। हम डिजिटली बहुत सारे चैनल्स में अब हम देख रहे होते हैं, ये रुझान है, बट स्टिल देखें उसने रिप्लेस नहीं किया कम्प्लीटली। बट नॉट जस्ट मीडिया बट ओवरऑल भी हम बाकी फील्ड्स की भी ज़रा बात करेंगे कि किस तरह से उसने उन फील्ड्स को इन्फ्लुएंस किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए, हमें ज्वाइन किया है मीडिया डिपार्टमेंट की हेड है नमर यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर आयशा सिद्दीका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर साहिबा। वाकई क्या क्योंकि आप मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करी हैं, तो हम ज़रा इसी हवाले सबसे पहले ही जानना चाहेंगे, क्या वाकई कुछ साल के बाद काफ़ी चेंजेस हमें नज़र आएंगी AI की वजह से मीडिया में? बिल्कुल चेंजेस नज़र आएंगी, और AI ना होता तो भी चेंजेस नज़र आती, बट वी आर होपिंग कि ये चेंजेस हम इनको पॉजिटिवली मैनूवर कर सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चेंज के लिए हम उससे एक थ्रेट के तौर पर लें। AI का जो चेंज है वो, अगर आप, जैसे हम मोस्टली ये समझते हैं कि इसको आप अपनी लेबर आउटसोर्स करने के लिए बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, अपनी काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। बिल्कुल और लेकिन आप उसका कंट्रोल, जो इंटेलेक्ट है, जो उसके पीछे दिमाग है, वो अपना आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो चेंज बेहतरी के लिए होगा। सो ये नई चीज़ों के लिए हमेशा हम जब थ्योरी में पढ़ते हैं आसान अल्फाज में, तो हम कहते हैं कि पहले फ़ेज़ में उसको अवॉइड किया जाता है, दूसरे फ़ेज़ में उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वो एब्यूज़ की हद तक जाता है, और फिर कोई तीसरा फ़ेज़ आता है जिसमें हम नॉर्मलाइज होते हैं। सो प्रॉबली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मलाइजेशन फ़ेज़। अब इसकी स्पीड जो है वो वेरी करेगी, तो चेंज लाजमी है, लेकिन इसको बेहतरी के लिए ले जाना हमारे इख्तियार में है। आपको कभी ये ख़तरा महसूस हुआ अपने प्रोफेशन के लिए AI? मुझे ज़ाती तौर पर अगर आप पूछें तो नहीं। ओके। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर कि ये आपके काम को, आपकी सोच को, आपकी किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज़ करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास एक टीम है और मैं कोई नया इनिशिएटिव ले रही हूँ और मैं थोड़ा फिक्स में हूँ कि मैं इस इनिशिएटिव का लीड किसको बनाऊँ, तो अगर मैं क्लॉड पे या ChatGPT पे उसको एक कमांड देती हूँ और अपना लिंक देती हूँ अपने डिपार्टमेंट का और उनके अपने प्रोफाइल फैकल्टी का, तो वो मुझे बड़ा अच्छा सजेशन दे देता है कि कौन बेस्ट फिट हो सकता है। लेकिन मुझे उसके सजेशन को 100% नहीं देखना, बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज़ मैं देख रही हूँ। सो एज अ इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए और बेहतर इंटरैक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट्स के लिए दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम प्राइमरी या स्कूल की एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल एक और तरह से मुमकिन है, और वहाँ की जो बाउंड्रीज़ है वो डिफरेंट है। लेकिन हायर एजुकेशन में डेफिनेटली इट्स डिफरेंट। मोस्टली लोग समझते हैं कि ये टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं और वो सबसे पहले ओवरटेक होंगे। मैं ज़ाती तौर पर इससे इख्तलाफ करती हूँ। सर आई थिंक ह्यूमन इंटेलेक्ट को तो मीट नहीं कर सकता है ना, रिप्लेस नहीं कर सकता किसी भी तरह से। अच्छा, हमने जब डिग्री की, हम जब ग्रेजुएट हो रहे थे तो ऑब्वियसली थिंग्स वर डिफरेंट एट दैट टाइम, और उस टाइम पर AI की बात नहीं होती थी बिल्कुल भी, और शायद आज हम ये कहते हैं कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे उस लिहाज से, एकदम हमारे सामने एक चीज़ आ गई है। अब आज का स्टूडेंट AI के दौर में ही वो डिग्री अपनी हासिल कर रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है।
کیا کریکولم میں ایسے چینجز لائے گئے ہیں اب کہ اس کو پریپیئر کیا جا سکے کہ نہیں یہ ریئلسٹک اب آپ نے اپروچ اپنی رکھنی ہے، بیکاز اب کمپٹیشن بڑھ چکا ہے کیونکہ آپ کا ایک کمپیٹیٹر اب اے آئی بھی ہے؟ بالکل دیکھیں 3 چیزیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پر اس پر ایک کلیئرٹی ہے. HEC نے بھی ایسی کچھ پالیسیز ریسنٹلی بنائی ہیں اور ہم نے انکلکیٹ بھی کی ہیں کریکولم میں. لیکن یونیورسٹیز کے جو کریکولم کو ریوائز کرنے کا پروسیجر ہے دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، وہ ایک وقت لیتا ہے. اس پہ ایک سرٹن ڈیلیبریشن، سرٹن فورمز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اوور نائٹ ایک کوئی سٹار بن جاتا ہے یا کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے، تو کریکولم ایسے اوور نائٹ نہیں چینج ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں بہت سالوں کی محنت پیچھے سے درکار ہوتی ہے. لیکن مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سیمسٹر کم از کم لگتا ہے ہمیں کوئی نئی چیز بھی انٹروڈیوس کرنے کے لیے. تو اپنے طور پر آئی پرسنلی فیل دیٹ یونیورسٹیز آر ورکنگ ہارڈ ان دیٹ ڈائریکشن. HEC and the government is also working hard in that direction. بٹ اب اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو اے آئی کے لیے پھر آپ کو سرٹن لیبارٹریز کے ریسورسز بھی چاہیے. آپ کریکولم میں ایڈ کر دیں، آپ کو پڑھانے والے وہ لوگ بھی چاہیے، ان کی وہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی چاہیے. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہے. ہم کریکولم میں ہم نے چینجز لائے ہیں، آ رہی ہیں، پوری دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں آ رہی ہیں، پاکستان میں بھی آ رہی ہیں. لیکن ان کو پڑھانے والے لوگوں کی تعداد اور کیپیسٹی اس حساب سے ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آتی. تو اب یہ کیپیسٹی بلڈنگ اور جو ترقی کی رفتار ہے اس کو تھوڑا سا ساتھ لے کے چلنے میں، اور پھر وہ اوور آل ہمارا ایکو سسٹم ہے. تو جو مسائل ہمیں باقی معاشرتی اداروں میں نظر آتے ہیں وہ تعلیم کے شعبے میں بھی ہیں. سو اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ بالکل ہم ایٹ پار ہو جائیں گے. اچھا، باہر کی دنیا میں بھی اس پر کچھ تھوڑا سا کنفیوژن پایا جاتا ہے. جیسے آپ کچھ ڈیولپ ورلڈ میں بھی دیکھیں تو وہ اپنے اسکولز میں خاص طور پر، اور بعض اوقات ہائر ایجوکیشن میں ہم اپنے پروجیکٹس وغیرہ پچ کرتے ہیں تو وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ اس میں اے آئی کا استعمال نہ ہو، یا وہ بھی ایک اس پر ڈفرینٹ اپروچز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈیلیما اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو یہ صرف ہمارے ہاں لوکلی نہیں ہے، انٹرنیشنلی بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی جو انکارپوریشن ہے کریکولم میں وہ ضروری ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. دیٹس نائس. ریسرچ میں ہم اے آئی سے فائدہ کس طریقے سے اٹھا رہے ہیں؟ چونکہ دیکھیں آپ اکیڈیمیا سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمارے یہاں وہ جو کلچر ہے نا کاپی پیسٹ والا ظاہر ہے وہ رہا ہے، جس نے ہمیں بڑا نقصان بھی پہنچایا ہے. جب ہم لوگ ڈگری کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے پلیجرزم واز اے ورڈ جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی تھی. جہاں آپ کا پلیجرزم تو نہیں ہے، کہ کتنے پرسنٹ پلیجرزم HEC الاؤ کرتی ہیں، تھنگس لائک دیٹ. اب چونکہ اٹس اے آئی تو آپ کو اس لیے زیادہ چیلنج ہے. سو کیسے ہم ریسرچ میں یوز کر رہے ہیں اے آئی کو؟ میں آپ کی جو دوسری والی بات تھی نا، جیسے پلیجرزم ڈیٹیکٹ کرنے کے سافٹ ویئرز ہیں، اب وہی سافٹ ویئرز اے آئی بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. تو اے آئی کا جو استعمال ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ذہانت سے کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے بہت دفعہ ہمارے کچھ ریسرچرز ہیں تو انہوں نے ایک اپنا رف ڈرافٹ بنایا، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہی ہوں، اور انہوں نے کسی اے آئی ٹول کے اندر وہ ڈال دیا اس کی انگریزی بہتر کرنے کے لیے یا اس کو کوہیرنٹ کرنے کے لیے. اب نقصان یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہاں سے وہ ڈرافٹ واپس ڈاؤن لوڈ کیا تو اس کا اے آئی اگر پہلے 50% تھا تو وہ پھر 100% ہو گیا. کیونکہ اے آئی کا ایک ڈیٹا بیس ہے نا، آپ اس میں جو بھی چیز ڈالیں گے وہ آٹومیٹیکلی اس کے جو ڈیجیٹل انفارمیشن کا ریزروائر ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئیڈیا جنریشن کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے. اے آئی کے جتنے بھی آپ خاص طور پہ ریسرچ میں، جیسے یہ نوٹ بک LM ہے یا کلاڈ ہے یا چیٹ GPT زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام ٹولز آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے کام کو کرٹیک کروانے کے لیے. یہ بہت اچھا ٹول ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب لٹریچر ریویو کی باری آتی ہے، یعنی کہ آپ کے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پہلے دنیا بھر میں کیا کتابیں لکھی گئیں، کیا کام ہوا، وہ پہلے اتنا لمبا مہینوں پہ مشتمل کام تھا. بہت سب سے مشکل کام بالکل لٹریچر. تو ابھی وہ آپ کو ایسے مطلب وہ ڈائریکٹلی وہ کچھ آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ سے سب سے ریسنٹلی کام جو ہے وہ پیپر پبلیکیشنز یا بکس جو ہوئیں. اچھا، اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا، یا بعض لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ پڑھی ہوئی لکھی ہوئی چیز کو اب دیر سے سمجھتے ہیں، بولی جانے والی چیز پہلے. تو آپ کے پاس جیسے کچھ ایسے ٹولز ہیں جس میں آپ ایک بک ڈال دیتے ہیں اس ٹول میں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ایک آڈیو لیکچر بنا دیں، مجھے اس کا ایک پوڈ کاسٹ بنا دیں. تو آپ آن دا وے اس چیز کی سمجھ بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاں ڈیٹا کی بات آتی ہے، خاص طور پہ جیسے مینجمنٹ سائنسز ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، جہاں آپ لارج ڈیٹا بیسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے. سوشل سائنسز کے اندر آپ ملینز آف ٹویٹس کو یا سوشل میڈیا پوسٹ کو انالائز کرنا چاہتے ہیں. سو ارلیئر اٹ یوز ٹو ٹیک لائک days and months and years. تو ابھی it is done within certain few minutes. اچھا، ایسے میں جو ڈیٹا کے حوالے سے کریڈیبلٹی پہ آج بھی کوشچن اٹھتا ہے. آج بھی ویسے آپ اگر اے آئی پہ چیک کرتے ہیں، لیٹس سپوز ہم صرف چیٹ GPT کی بات کرتے ہیں، تو کوئی بھی اگر ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے ڈیٹا،
تو وہاں پہ ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیٹا تو آ جاتا ہے, لیکن جب آپ کوئی اور پرومپٹ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپولوجائز کر کے وہ ڈیٹا کی لمیٹیشن بہرحال ابھی تک ہے. لمیٹیشن ابھی تک ہے. دیکھیں اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو وہ جو بھی ڈیٹا دے آپ اسے اس کا سورس لیں اور پھر اس سورس کو فرسٹ ہینڈ جا کے خود دیکھیں. جیسے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن میں مردوں اور عورتوں کا کیا تناسب ہے, وہ آپ کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کوڈ دے رہا ہے. تو اب ایز اے ریسرچر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک دفعہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی سائٹ پہ جائیں. سو گیٹنگ بیک ٹو دا اوریجنل سورس, جیسے وہ جرنلسٹک ایک پروفیشن میں ہوتا ہے, وہ کی ہے. ایز اے ریسرچر آپ اس کو اوور لک نہیں کر سکتے, ری ویریفائی کریں اس کو. Yes. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنا اولڈ ڈیٹا اٹھا لیا ہے, کتنا. بالکل آپ, اور یہ ممکن ہے کہ وہ نئی ریسرچ ہو گئی ہو لیکن پبلش نہ ہوئی ہو, اے کے پاس ڈیٹا نہ ہو, تو آپ بہتر ہے کہ اس ادارے سے کنفرم کریں تو آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے. دیٹس ویری ٹرو. اسٹوڈنٹس جس طرح اے آئی کو استعمال کریں, چونکہ اب دیکھیں وہ اسائنمنٹس ہوں, پروجیکٹس ہوں, ریسرچ ہی کے بنیاد پر آپ نے خود کہا دیر آر ٹولز اویلیبل, بٹ اگین ہمارا اسٹوڈنٹ بڑا اسمارٹ بھی ہے, اس کو پتہ کیسے اس میں ہیومنائز ٹچ دینا ہے اس نے اپنے اس اسائنمنٹ پہ, تو وہ ٹیچرس کے لیے بھی چیلنج ہو جاتا ہے. چلاک اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے نمٹا جاتا ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک تو دیکھیں چلاک اسٹوڈنٹ کے ساتھ چلاکی سے نپٹا جاتا ہے. تو اس کے لیے بہترین ہے کہ پہلے تو آپ جو اسائنمنٹس ہیں, اب جیسے سافٹ ویئرس کچھ ہیں تو آپ اس میں جب اس کو ڈالتے ہیں تو اس اسائنمنٹ کو, تو وہ آپ کو ایگزیکٹ اس کا جو اے آئی کا پرسنٹیج ہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو اسٹوڈنٹ کو جیسے تھیسس میں تو اب ہمارے پاس لمیٹیشن ہے, ہم واپس بھیج دیتے ہیں کہ یہ جی آپ کا اے آئی پرسنٹیج از ابو 30%, کم کر کے لاؤ. تو اب اس کو آپ کو دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایتھکس کا بھی ایک اس میں سوال ہے. آپ اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی بھی ہم ریپیوٹڈ جرنلس کے ساتھ بھی جب کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیکلیریشن بھی دینے کی ضرورت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو اے آئی سے بنائی ہے, بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ ڈکلیئر کریں کہ دس از اے آئی, تو یہ دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کا جو اسائنمنٹ بنانے کا طریقہ ہے اس کو امپروو کرنے کی آبویسلی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو اگر آپ ایک ایسی اسائنمنٹ دے رہے ہیں جس میں آپ نے بچے کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ اس نے کچھ فیلڈ ورک سرٹن اماؤنٹ کا کرنا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہے, تو کچھ تو کام آپ اس کو ہلا جلا رہے ہیں نا انٹلیکچولی. سو دی نیچر آف دی اسائنمنٹس نیڈ ٹو بی ایوالوڈ ایکچولی. ہاں, چونکہ دیکھیں آج سے چند سال جب آپ بھی جب پڑھ رہی تھیں, میں نے تو خیر نہیں پڑھا میڈیا تو میں اس کو اس طرح سے نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتا, لیکن میں یہ سوال ضرور رکھوں گا کہ دیکھیں پہلے آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے تھے پرابیبلی فار الیکٹرانک میڈیا, فلمز اینڈ پروڈکشن ڈائریکشن. اب ایک بہت بڑی ڈومین ہمارے سامنے اینڈ دیٹ از ڈیجیٹل میڈیا. کیا واقعی ہم اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے بھی تیار کریں؟ تو بیکاز دیکھیں اس پہ تنقید ایک بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اینی ون کین ویک اپ اینڈ اپنا فون نکالا, کچھ بھی بول دیا, کچھ بھی کانٹینٹ کریٹ کر دیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, نہ اس کے جرنلسٹک پرسپیکٹیوز کا اندازہ ہے اس کو, نہ اس کو لائن اینڈ لینتھ کا پتہ ہے, نہ لفظوں کے چناؤ کا پتہ ہے, وہ کچھ بھی کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے آزادی ہے نا, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. سو کیا ہماری یونیورسٹیز, آلدو دیکھیں وہ اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ بھی جو کہ نہیں اس ڈپارٹمنٹ سے پڑھ کے وہ بھی کام کریں, بٹ جو پڑھنے آئے ہیں اسپیشلی, کیا ان کو ہم ڈیجیٹل میڈیا کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ ڈیجیٹل میڈیا میچور ہو؟ بالکل کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے ادارے کی بھی بات کریں یا اور باقی اداروں کی بھی ہم بات کریں تو اس میں ڈیجیٹل میڈیا ایک اسپیشلائزیشن کے طور پر اب آفر ہوتا ہے, جس میں جیسے موسٹلی اگر آپ کی 4 سال کی ڈگری ہے تو 2 سال کے بعد اگر بچوں کو ہم کچھ اسپیشلائزیشن کے آپشنز دے رہے ہیں تو وہ آخری 2 سال وہ ڈیجیٹل میڈیا اس میں پڑھ رہے ہیں. دوسرا ہم کانسٹنٹلی اب اسٹوڈنٹس کو یہ سینسٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آبویسلی ان کا کریئر جو ہے وہ صرف ایک ٹریڈیشنل جرنلسٹ کے طور پر ہی باقی نہیں رہ گیا ہوا, اینڈ دے آر بیکمنگ کانٹینٹ کریٹرز. تو کانٹینٹ کریٹرز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور اس کی جو ایک خاص طور پہ سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ اس کی انگیجمنٹ سے اوپر ہے. یعنی کہ اس کے جو میٹرکس آ رہے ہیں کہ اس نے کتنا لائکس آ گئے, کتنا ری شیئرز ہو گئے اور کتنی انگیجمنٹ, یہ ہم ضرور اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دا فلیٹنگ فیم کین بی ویری ٹیمپٹنگ, لیکن آپ کی جو انٹیگریٹی اور آپ کی جو انفارمیشن کی سائنٹٹی ہے وہ دیٹ نیڈس ٹو ریمین دیئر. تو یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, مطلب اگین اس پہ یہ ڈکلیئر کرنا کہ ہم اس پہ 100% اپنا دے پا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں وہ بھی بہت سے ویریبل سے گزر کے آ رہے ہیں, اور ہمارے ہاں پھر اکنامک اور باقی انفراسٹرکچرز اور چیزیں ایسی ہیں کہ جلد سے جلد کمانا, جلد سے جلد مشہور ہونا, جلد سے جلد پاور کوریڈورز تک رسائی حاصل کرنا, یہ بہت عام ہو گیا ہے. اور آپ کی جو انٹیگریٹی اور سوشل رسپانسبلٹی اور باقی چیزیں وہ بہت پیچھے چلی گئی ہیں, مورالٹی پیچھے رہ گئی. تو بالکل اسکل کو اور ایک جو بیسک ویلیوز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا آئی تھنک از دا بگیسٹ چیلنج ود رسپیکٹ ٹو ڈیجیٹل میڈیا. میڈم ہماری جو یوتھ ہے, آئی تھنک یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اس کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے.
शायद हम पे इतना प्रेशर नहीं था, ऐसा ही है, और बिल्कुल। अब क्योंकि दौर ऐसा हो गया है कि बहुत प्रेशर है कि आपने ग्रेजुएट होने से पहले आपके पास नौकरी होनी चाहिए, आप अगर डिजिटल वर्ल्ड में इफ़ यू नॉट एक्टिव तो ऑब्वियसली आप इररेलेवेंट हैं। बिल्कुल। किसी भी फील्ड में आप कहीं भी कोई भी काम करें तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव होना है, नो मैटर व्हाट, आपकी चॉइस है या आपकी चॉइस नहीं है। सो ये जो प्रेशर घर से भी आ जाता है, सोसाइटी से भी आ रहा होता है, और जो कंपैरिजन्स ड्रॉ हो जाते हैं ना कि यूट्यूब से कोई इतना कमा रहा है तो आप भी कमा सकते हैं, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, एंड देन कोई अगर अनएथिकल वे में कोई चीज़ कमा रहा है तो हमें इस चीज़ को बताना है कि आप एथिकल वे में पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो आई थिंक ये जो एक प्रेशर है हमारी यूथ के ऊपर ना, ये भी इस तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि कच्चे जहन होते हैं इस टाइम पे, आप जिस डायरेक्शन जो आप डायरेक्शन दे देते हैं, यूथ हमारी उसी डायरेक्शन में जा रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त जो है हम ओवरऑल जब डिफरेंट फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से भी ओवरऑल भी, लेकिन क्या हमारे तालीमी इदारों में एक्सेप्टेंस है अभी भी एआई की? मैं इस बात पे मैं इससे एग्री नहीं करती कि अच्छा प्रॉपर आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जिस तरह शुएब ने भी इससे पहले बात की थी, बट जनरली हम किसी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं किसी और मुल्क में, किसी और कंट्री के लिए भी, देन हम देख रहे होते हैं जी क्योंकि प्लेजरिज्म था उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। जब एआई ने, चैट जीपीटी ने हमारी आसानी के लिए एक चीज़ को डेवलप किया है तो हम उसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते? प्रॉम्प्ट आपका अपना है, स्टोरी आपकी अपनी है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको एक बहुत आसान अल्फाज में एक बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट कर दिया जाता है और आप उसको फिल कर देते हैं। सो क्या ये एक्सेप्टेंस की कमी है अभी भी? देखिए, इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि एकेडेमिया में एआई का इस्तेमाल है। मसला ये है कि हम कुछ चीज़ों को इसके साथ मिक्स कर देते हैं। एक तो जब हम काम की बात कर रहे हैं, जैसे प्रपोजल डेवलप करना है या आपने कोई भी इस किस्म का और एकेडमिक एक्टिविटी है, अब हम ये समझते हैं कि हमें ना बस विद इन सर्टन स्पीड्स एंड विद इन अ सिंगल और 2 प्रॉम्प्ट्स हमारे पास एक रेडी डॉक्यूमेंट हो एंड वी आर डन विद इट। यू नो दैट इंटेंसिटी जिसमें हमें जिस स्पीड से काम चाहिए वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हमें अपनी एफर्ट को ओवर रूल नहीं कर सकते, और एकेडमिक इन्वायरमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में एआई का इस्तेमाल इनिशियली बहुत डिस्करेज हुआ है, लेकिन अभी दे आर अंडरस्टैंडिंग, तो पॉलिसीज़ बन रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन कहीं पर भी मुझे ये नज़र नहीं आया कि कोई टोटल ब्लैंकेट डिसअप्रूवल हो इसके इस्तेमाल पे। तो इस्तेमाल बिल्कुल है, लेकिन अगेन आपको इसको स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और इसको अपने काम को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेबर को कम करने के लिए ज़रूरत है। लेकिन आप ये कहें कि आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के दे देगा, वो प्रपोजल है या थीसिस है या असाइनमेंट है, और आप उसको कुछ एडिट भी नहीं करेंगे, आप उसको कुछ नहीं देखेंगे और आप एज इट इज़ आगे भेज देंगे, तो फिर दैट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, इट्स ग्रेट ऑनर कि आप इस मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रही थी, और जिस तरीके से हमारे एकेडेमिया में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है एआई एक्सेप्टेंस को लेकर, उसकी यूटिलाइजेशन को लेकर ज़रा हम उस पर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। चंद ऐसे सवाल जो कि हमारे आसपास हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिसके जवाब के लिए हम कहते हैं कि कानून क्या कहता है। जैसे कि शादी से पहले दिए गए तहाइफ, कानून क्या कहता है? अगर शादी किसी वजह से ना हो तो क्या तहाइफ वापस किए जाते हैं? आपने ड्रामा में देखा होगा, आपने अपने ख़ानदानों में देखा होगा कि अगर शादी किसी वजह से ख़त्म हो गई है, कि अब शादी नहीं हो रही, तो ये आपके जी तहाइफ वापस, ये मंगनी की अंगूठी वापस, तहाइफ वापस, ये सब कुछ हो रहा होता है। कानून क्या कहता है? वो चाहे मंगनी की सूरत में शादी से पहले जो तहाइफ दिए जा रहे हैं उसमें, और इवन शादी के बाद अगर कुछ ऐसा एक्सचेंज हुआ है, वो कोई पैसा हो सकता है, वो प्लॉट हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर शादी किसी वजह से ख़त्म हो जाती है तो फिर तहाइफ या ऐसी चीज़ों के हवाले से कानून क्या कहता है, इस पर आज हम बात करेंगे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मलिक अखलाक अवान साहब इज़ विद अस, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अखलाक साहब, ये केसेस अदालत तक पहुँचते हैं इस तरह के कि शादी से पहले तहाइफ दिए थे, अब शादी नहीं हो रही तो तहाइफ वापस चाहिए, शादी के बाद भी? रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का, आपका राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम टॉपिक पे मुझे शरीक गुफ्तगू किया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि अगर जितनी भी लुग़त की किताबें आप उठा कर देखें, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से लेकर
جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں تمام کی اس میں گفٹ اور ہبہ جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تمام کے تمام مکاتب فکر جو 4 ہمارے یہاں جو مستند جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان قانون جو لغت کی کتابیں ہیں اور ان چاروں کے چاروں مستند جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کی تقریباً ڈیفینیشن سیم ہبہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی منقولہ یا غیر منقولہ چیز کو وداؤٹ سیل کنسیڈریشن بغیر پیسوں کے آپ کسی دوسرے کے نام ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں لیکن ساتھ 3 شرائط کے. پہلی یہ ہے کہ دینے والے کی فری ویل ہونی چاہیے, دینے والا دینے کے لیے ایگری ہو. دوسری بات جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے ایجاب اور قبول کی طرح دینے والا دے رہا ہو, لینے والا اس کو قبول کر رہا ہو. اور سب سے تیسری اور بنیادی چیز اس میں جو ہے کہ اس میں ڈیلیوری آف پوزیشن ہو کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس کا پوزیشن آپ دوسری پارٹی کو ڈیلیور کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ بنیادی ڈیفینیشن ہے ہبہ کی, گفٹ کی. اب جو آپ کا کویسچن ہے اس کویسچن سے پہ جانے سے پہلے کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے سب سے بڑی کہ جو آپ نے بات کی کہ شادی سے پہلے کی, اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد تو جب جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تمام کی تمام دونوں فیملیز کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں سیٹل ہوتی ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم جو لا آف لینڈ کے مطابق پاکستان کے اندر رہتے ہیں, یہاں پر اس وقت آپ کے پاس ایک نکاح نامہ ہے جس کی پراپر کالم ہے جس کے اندر تمام کی تمام چیزیں لکھنے کی بڑی واضح گنجائش موجود ہوتی ہے. اور ہبہ کی بھی ہبہ کے اندر آپ جو چیز اس کے اندر لکھنا چاہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تو لمبے لمبے کاٹے لگاتے ہیں, ہم لوگ وہاں لکھتے نہیں ہیں. ہم لوگ سٹامپ کا سہارا لیتے ہیں, ایک علیحدہ سے جو ہے نا ایک سٹامپ پیپر فیملیز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس کے اندر تمام کی تمام حق مالکی ہے. آپ اس کے اندر گولڈ کتنا دے رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے, آپ پیسے کتنے دے رہے ہیں, کتنا معجل ہے, کتنا غیر معجل ہے, گفٹ کیا دے رہے ہیں, پراپرٹی آپ کیا دے رہے ہیں, اس کا فردر اس کی مینٹیننس آپ کیا فکس کر رہے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اس نکاح نامے کے اندر بڑی واضح طور پر لکھی ہوتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر کسی ہم نے اسٹامپ پیپر کا سہارا لے کے, یہ بھی اچھا ہے کہ آپ اسٹامپ پیپر اگر لیتے ہیں یا کوئی لکھواتے ہیں اگر پارٹیز کے ساتھ اس وقت ٹرم اینڈ کنڈیشن کی صورت میں, تو اس کے اندر کالم کے اندر جگہ موجود ہوتی ہے کہ اس کو بھی انیکس کرائیں, اس کے اندر لکھ دیں کہ یہ اسٹامپ پیپر نمبری فلاں فلاں ہم نے اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر جو درجات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, تو وہ بھی اس کے ساتھ پڑھے جائیں گے. اب وہاں پہ تو تمام کی تمام چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. لیکن اب شادی سے پہلے ہمارے یہاں یہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید معقول یا اسے اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا کہ چیزیں لکھی جائیں, جہاں سے پرابلم پیدا ہوتی. لیکن جہاں پر گفٹ ہے, گفٹ کی 9 سے زیادہ اقسام ہیں. اوکے ٹھیک ہے, ہمیں عموماً ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز گفٹ ہے, اپنی مرضی سے دی, اگلے نے لے لی, لیکن 9 سے زیادہ چیزیں ہیں جس کو اگر ڈسکس کیا جائے تو اس کے لیے میرے خیال میں 2 سے 3 پروگرام بھی ہوں, تو پھر بھی ہم اس کو شاید چیزیں اس کے اندر ایڈجسٹ نہ کر سکیں. پھر اب اس کے بعد کہاں گفٹ ہم دے سکتے ہیں, کہاں ہم گفٹ نہیں دے سکتے. اب فار ایگزامپل اس کی بھی 9 چیزیں ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے گفٹ دینے کے لیے سب سے پہلے ہے کہ میں اپنی والدہ کو جو گفٹ دوں گا وہ ریووکیبل نہیں ہوگا, میں اپنے بھائی کو دوں گا ریووکیبل نہیں ہوگا, میں اپنی سسٹر کو دوں گا ریووکیبل نہیں ہوگا, میں نے اگر کسی جو ہے نا اپنی فیملی ممبر کو دیا ریووکیبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر میں اب وہ گفٹ جس بندے کو دیتا ہوں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ریووکیبل نہیں ہے. دینے والا جو گفٹ دے رہا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ریووکیبل نہیں ہے. یا پھر وہ جو پراپرٹی ہے وہ کسی تھرڈ پرسن کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, ریووکیبل نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ہم اس کے ساتھ کہ وہ ریووک نہیں ہو سکتا. اب جو آپ کہتے ہیں جو بات آپ کے جو اسپیسیفک کویسچن ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ جب کسی خاتون کو دیکھیں وہاں پر بھی دیکھیں بیسک قانون کے پیچھے پس پردہ جو ہے نا کنٹینشن دیکھی جاتی ہے کہ آیا اس کس پرپز کے لیے چیزیں دی جا رہی ہیں. ایک خاتون ہے, ممکن ہے کہ جو دولہا ہے جو لڑکا ہے وہ KPK سے ہو, اور لڑکی ہو سکتا ہے کہ سندھ کی کسی جگہ رہتی ہو, ان کے درمیان اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی مراسم کوئی چیز نہیں, اور وہ اس پرپز کے لیے وہ چیزیں دی جا رہی ہیں اس کے ساتھ کہ آنے والے وقتوں میں یہ شادی ہونی ہے, اور اس شادی کے لیے جو ہے نا اگر وہ لکھی گئی چیزیں نہیں ہیں تب بھی, لیکن جب کنٹینشن یہ ہے کہ اس پرپز کے ہونے کے ساتھ مشروط ہے, اس کی شادی کے ساتھ وہ اگر مشروط ہو گئی ہیں چیزیں, تو یقینی طور پر اگر وہ شادی کل وہ نہیں ہوتی تو وہ کلیم بھی کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برڈن آف پروف کس پہ, جو بندہ دے رہا ہے چیزیں, یہ جو گفٹ کر رہا ہے, اب یہ برڈن آف پروف اس پہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ چیزیں میں نے اس پرپز کے لیے دی تھی جس کی بنیاد پہ میری شادی ہونی تھی. اب کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے, انہوں نے شادی نہیں کی, تو لہٰذا میری چیزیں دی ہوئی چیزیں, میرا اس کے ساتھ کوئی اور ریلیشن نہیں تھا, ایک ریلیشن اسٹیبلش ہونا تھا ان فیوچر میں جس کی بنیاد پہ میں نے چیزیں دی تھی, اور ہم نے اسی وجہ سے لکھا نہیں تھا.
تو اب یہ چیزیں جب ختم ہو گئی ہیں تو لہٰذا میں اس کو ریووک کرنے کے لیے پراپر ہمارے پاس قانون موجود ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اتنے زبردست قسم کے قانون ہمارے بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ بچوں کے معاملے میں آپ جائیں تو جو وینائل سسٹم ہے, آپ خواتین کے معاملے میں جنڈر بیس وائلنس کے حوالے سے اتنی زبردست قسم کے ہمارے پاس کورس بنی ہوئی ہیں, قانون موجود ہیں, ان کے سے امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. اب جب وہ ایسا بندہ اس کو جو ایگریوڈ ہوگا, جو بھی ایگریوڈ ہوگا, اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جائے کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن میں, وہاں جا کر اپنا دعویٰ دائر کرے. ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ باقاعدہ سیکشن 122 سے لے کر 129 تک بڑی واضح ہیں کہ گفٹ کیا ہے, گفٹ کیسے دیا جائے گا, گفٹ اگر واپس آپ لینا ہے تو آپ نے کیسے لینا ہے, اگر گفٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اگر جو اس کی تمام چیزیں پوری ہوتی ہیں تو وہ کیسے ہیں. تو ان حالات میں اس کے پاس راستہ موجود ہے کہ وہ جا کر گفٹ کی کینسلیشن کا, اگر چیز اس خاتون کے نام ٹرانسفر اس نے کر دی تو اس کا جا کر سوٹ فار ڈکلیریشن, سوٹ فار کینسلیشن آف گفٹ, پرماننٹ مینڈیٹری انجیکشن کا وہ دعویٰ دائر کرے گا. لائٹر نوٹ پہ پوچھ لیتا ہوں, چلغوزے بھیجے تھے, کھا لی ہیں, واپس کیسے آئیں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نا, اب اس نے چیزیں آپ کی 2 باتیں کہ اگر اس نے کیش کی پیمنٹ ہے, آپ کے پاس رائٹ موجود ہے, دیکھیں نا آپ کی بہت ساری چیزیں وہ تو ٹرانسفر ہوگی اس کے نام, وہ تو واضح نظر آ رہی ہے, لیکن ایک چیز ہے جو آپ والی بات ہے, تو اگر ایسے حالات میں پیمنٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہڈن ہوتی ہیں جو ہم نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اس کے لیے دیکھیں نا قانون میں موجود ہے, قانون شہادت آرڈر موجود ہے, سیکشن 17 موجود ہے, سیکشن 71 موجود ہے اس میں کہ آپ نے کتنے گواہ کی تعداد کی اگر کوئی دعویٰ ہے تو اس کے کتنے گواہ ہونے چاہیے. اور پھر 71 جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ اس کے مطابق کہ آپ نے کیا چیزیں قانون کی. سمجھ رہے ہیں مجھے گفٹ جب دیتے ہیں تو ساتھ پھوپھو اور ماموں کو لے کے کیوں جاتے ہیں؟ تو اب آپ کے ساتھ چیزیں کم از کم, لیکن ایک بڑی اچھی بات میں آپ کے سامنے آپ رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دینے والے کے پاس ہی وہ ساری چیزیں راستہ موجود ہے. فار ایگزامپل ایک لڑکی کو آپ نے گفٹ دے دیے, اس کو زمین دے دی, اس کو گاڑی دے دی, اس کو کچھ کیش دے دیے, اس کو انگوٹھی دے دی, اس کو جو چیزیں دے دی. اب دینے کے بعد اب لڑکی اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ موجود ہے, آپ نے گفٹ اسے دے دیا, گفٹ کی پوری ٹرانزیکشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے, یعنی گفٹ کی تکمیل ہوگی, پورا ہو گیا, لیکن اب دینے لڑکی اپنی جگہ موجود ہے, لڑکی بیک فٹ پہ نہیں جاتی, ٹھیک ہے, وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن میں موجود ہے. اگر آپ پیچھے واپس چلے جاتے ہیں, آپ شادی سے انکار کرتے ہیں, آپ انکار کر دیتے ہیں, آپ واپس جاتے ہیں, تو پھر اس کی اور اچھا ویسے میں دیکھیں پھر گفٹ واپس نہیں ہوگا, تو پھر گفٹ واپس نہیں ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ میٹر آف ایویڈنس ہے. اب اس کے لیے جو ہے نا آپ جا کے وہ لڑکی کہے گی میں تو اپنی جگہ سٹینڈ کر رہی ہوں, جس ٹرم اینڈ کنڈیشن کی بنیاد پر مجھے یہ چیزیں دی گئی تھی, میری سارا کا سارا جو ہے نا سوشل سرکل ہے سارا خراب چیزیں ہوئیں, میں اس جگہ موجود ہوں اور میں تو آج بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں, آئیں میرے ساتھ شادی کریں. لیکن اگر یہ وڈرا کر رہے ہیں تو لہٰذا جو ہے نا پھر وہاں پر جو ہے نا وہ گفٹ واپس نہیں ہوگا, ایسے حالات. اچھا صحیح. اچھا اب ہمارے ہاں ہم نے جھگڑے کافی زیادہ اس چیز پہ بھی دیکھے ہیں کہ منگنی کے دوران گفٹس دے دیے جاتے ہیں, لڑکے کی طرف سے گفٹ دے دیے لڑکی کو. اب ایسا ہوا کہ لڑکی کو یہ پتہ چل گیا کچھ ٹائم کے بعد کہ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, یا پھر ایک دھوکے کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے کہ منگنی کے دوران شادی سے پہلے پتہ چل گیا کہ لڑکا کہیں اور انوالو ہے, لڑکی کی شادی کہیں اور ہوئی ہے. ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں لڑکی تو انکار کرے گی نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ دھوکہ جس نے دیا اس کے ساتھ وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے گی, obviously وہ بیک فٹ پہ جائے گی, وہ انکار کرے گی. کیا ایسی صورت میں جو لڑکا ہے وہ اپنے گفٹس واپس مانگ سکتا ہے اس لڑکی سے؟ بالکل ٹھیک, آپ کا بڑا جینین سوال ہے. ہوتا بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو کیسز آتے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بعد میں میرے پاس ایک کیس آیا, بلکہ سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2026 کے حوالے سے, کہ تمام کی تمام اس میں خاتون کی جو میک اپ کے حوالے سے کیا وہ جو کرتے ہیں اس کی بکنگ, اچھا ساری چیزیں, سیلون کی بکنگ ہو گئی, شادی ہال کی بکنگ ہو گئی, تمام کی تمام چیزیں فائنل 11th ہار میں جا کر پتہ چلا کہ اس لڑکی کا, اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ جب انہیں ڈسکلوز ہوا تو اس نے کہا میں تو شادی نہیں کرتی. اس وقت تک اس نے بہت ساری چیزیں اسے دے چکا تھا. تو اب جب خاتون کے پاس, پھر میرے سوال آپ کے سوال کے ساتھ کہ اب لڑکی نے یہ ثابت کرنا ہے وہاں پر کہ واقعی جی اب کسی پہ آپ یہ اندھا دھند یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کریکٹر ایسا ہے. اب وہاں برڈن آف پروف لڑکی پائے گا کہ میں چیزیں بھی رکھ رہی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ چیٹ کیا, اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا, اس نے مجھے اندھیرے میں رکھا, اس نے مجھے چیزیں پراپر بتائی نہیں جو بتایا گیا. فراڈ ہے اس کو پروف کرنا پڑے گا, اب اس کو پروف کرنا پڑے. دیکھیں نا یہ تو آپ کی سوچ بھی, آپ کورٹ کے اندر کیوں کٹہرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, دونوں پارٹیز کھڑی ہوتی ہیں, آپ اپنا بیان دیتے ہیں, کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے دوسری طرف سے چیزوں کو پرکھنے کے لیے کہ کون اس میں سے سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس دیکھیں بے شمار چیزیں ہمارے پاس اورل ایگریمنٹ ہوتے ہیں,
रिटन एग्रीमेंट नहीं होती, ओरल एग्रीमेंट की गुंजाइश मौजूद है। अब आप ओरल एग्रीमेंट करते हैं, अब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो जब आप कटहरे में खड़े होते हैं तो उस वक्त आप इन चीज़ों को साबित करने के लिए आप दोनों मेलाफाइडी और बोनाफाइडी अपनी शो कर रहे होते हैं कि ये इसकी मेलाफाइडी है, ये मेरी बोनाफाइडी है। तो इस पे कोर्ट तमाम की तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक फिर रिज़ल्ट की तरफ जाती है। तो जो आपका केस है खातून बिल्कुल दावा दायर कर सकती है, लेकिन उसे साबित करना पड़ेगा कि मुझे जो है ना जो चीज़ें पता चली हैं वो एंड पे जाकर पता चली हैं कि शायद अगर आने वाले वक्तों में से शादी करके जाती तो हमारे दोनों के घर ना बच सकते। तो लिहाजा ये चीज़ें मैं रखने की इक़दार हूँ, क्योंकि मेरी नीयत ठीक थी, मेरी बोनाफाइडी थी, इसकी बंदी थी, इसकी तरफ से जो चीज़ें दी गई थी, गिफ्ट थी, वो फलां चीज़ें तो दी गई। ऐसे में कैश भी तो दिया जा रहा होता है, ज़्यादातर तो यही होता है, बड़ा कम ही होता देखिए है कि अक्सर प्रॉपर कोई लोग चीज़ जो है ना ट्रांसफर। तैयारी के लिए, शादी की तैयारी के लिए हमारे पास जो प्रपोजिशन आती है, लोग पहले शादी की तैयारी के लिए पैसे दे देते हैं, हाल की बुकिंग के लिए पैसे दे देते हैं, ख़वातीन की तरफ दे देते हैं, उसकी ब्राइडल के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके कपड़े जूतों के पैसे दिए थे, और बड़ी हुज अमाउंट होती है। शहरों के अंदर ये तकरीबन लाखों की अमाउंट होती है, लाखों की अमाउंट होती है। लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज़ें आपके पास प्रूव ना देखें। आप जहाँ से किसी जगह अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपके पास रिसीप्ट होती हैं, मौजूद होती हैं। फिर आप किसी ज्वेलर से चीज़ उठाते हैं तो वहाँ से आपके पास पसे पर्दा, आपके पास उसकी रसीदात मौजूद होती हैं आपके पास, जो आप चीज़ें दे रहे होते हैं। फिर आप कोई गाड़ी या कोई चीज़ उसके नाम अगर दे रहे होते हैं या उसके लिए ले के रखते हैं तो वो भी आपके पास रिसीप्ट उसकी मौजूद होती हैं, चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। ये है कि उसका तरीक़ाकार अपना है कि कोर्ट के। अब एक और चीज़ आपके सामने, जिस तरह आपने पहले शुरू में मुझसे क्वेश्चन किया कि जो शादी से पहले और शादी के बाद तो देखिए ना फैमिली लॉ है हमारे पास, ठीक है, इस पे भी एक डिबेट इस वक्त चल रही है कि एक ही वक्त में एक शख्स, उसकी मंगनी होती है, वो तमाम के तमाम तोहफ़े उसको देता है, गिफ्ट देता है, उसके बाद उसकी शादी भी हो जाती है। ठीक है, शादी के बाद साल 2 साल बाद उनके हालात इतने अच्छे नहीं, या किसी तरह उनकी शादी जो है ना वो नहीं चल सकती, तो शादी के बाद को तो कवर करती है अंडर द शेडो ऑफ फैमिली लॉज। ठीक है, फिर तो आप कोर्ट में जाएंगे, फैमिली कोर्ट में जाएंगे, लेकिन वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि शादी से पहले दी हुई चीज़ें फैमिली लॉज के मुताबिक आप मांगेंगे। तो जो फैमिली लॉज के मुताबिक आप जो चीज़ें उसके निकाह नामे और निकाह के बाद जितनी भी आप बीवी को देंगे वो गिफ्ट है, उसको आप वापस नहीं मांग सकते। लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें हैं या अगर मांग सकते हैं तो वो भी फैमिली लॉज के तहत के शेडो के अंदर हवाले से जाएंगे। लॉ क्या कहता है? बिकॉज वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बीवी है, आप उस पर खर्च करेंगे, तो क्या कोई कंपैटिबिलिटी एंड में नहीं होती? वो दोनों की तरफ से हो सकती है, नहीं, जरूरी वो नहीं तो कि एक तरफ इस से पे हो। बड़ी देखे ना लैंडमार्क जजमेंट अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मोहसिन शरकियानी साहब की जजमेंट आ गई है कि अगर एक खातून आपके साथ रहते हुए जो प्रॉपर्टी भी बनाती है, तो अगर कल उसकी तलाक हो जाती है, डिवोर्स होती है, तो वो उसकी 50% की पार्टनर है, वो उसको 50%। और ये अभी रिसेंट 2 महीने 3 महीने पहले की जजमेंट है मोहसिन शरकियानी साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसे दोनों तरफ कुछ तनकीद भी की जा रही है और कुछ इस पर जो है ना लोग अप्रिशिएट भी उसको कर रहे हैं। तो बात की तो बहुत सारी चीज़ें आप के पास लॉ मौजूद हैं, जो फैमिली लॉज हैं, हर चीज़ वहाँ पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे पहले के जो मामला है वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। ओके। फिर तो शादी से पहले के मामला अलग हैं और शादी के बाद के मामला शादी अलग से हैं। पहले के मामलात के लिए आपको सिविल कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन मांगनी पड़ेगी, रिकवरी का सूट आपके पास है, और बर्डन ऑफ प्रूफ आप और बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों पार्टियों पे। अगर आपने चीज़ दी, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आप है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर खातून अगर वो तो इनकार नहीं कर रही, अगर खातून इनकार नहीं कर रही, आप पीछे हट रहे हैं, तो फिर वो खातून अपने जो है ना बोना शो करेगी, वो कहेगी मैं तो बिल्कुल इनकार नहीं कर रही। अच्छा, वक्त पर मुख्तसर है, एक ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल किसी ने झूठा दावा कर दिया कि मैंने पैसे दिए थे, मैंने ये दिया था, मैंने फलाने जगह पे पैसे दिया, फैमिली मेंबर को पैसे दिए, या झूठ नहीं भी है, वो प्रूफ नहीं कर सका, दोनों केसेस में प्रूफ नहीं कर सका या झूठ साबित हो जाता है। देखिए, क्योंकि अगला अगर पार्टी प्रूफ साबित कर दे कि झूठ बोला आपने, तो फिर भी क्या उस पर सजा होती है जो बंदा झूठ बोल रहा है? बिल्कुल ठीक है। आपका जो सवाल है ना, ये दोनों बातें, किसी किस्म की भी आप किसी शख्स के ख़िलाफ़, किसी अदारे के ख़िलाफ़ जब कोई सूट दायर करते हैं, इस उम्मीद के साथ आप जाते हैं कि मेरा ये क्लेम है, मेरी बोनाफाइडी है, मेरी ये चीज़ें उस बंदे ने देनी है, मेरा ये क्लेम उसकी तरफ मौजूद है। लेकिन अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते, गो कि वो चीज़ें सही होती हैं, लेकिन आपके पास सबूत इतने नहीं होते जिसको कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकें,
اور کورٹ اس پہ کوئی پازیٹیو آپ کے حق میں فیصلہ دے سکے. اگر آپ کا دعویٰ تو دوسری پارٹی کے پاس اختیار موجود ہے کہ آپ کے خلاف ڈیمیجز کا دعویٰ دائر کرے, آپ کے خلاف حد کی عزت کا دعویٰ دائر کرے, آپ کے پاس ملیشیس پراسیکیوشن کا آپ کے خلاف دعویٰ دائر کرے. دوسری پارٹی کے پاس اسی طرح کرمنل کیسز میں بھی وہاں بھی موجود راستہ ہوتا ہے کہ 182 کی کارروائی آپ کسی کے خلاف کرتے ہیں تو 182 کی کارروائی آپ کے خلاف کرے گا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس سے پہلے کہا کہ بڑا کامن سینٹینس ہے جی کہ قانون موجود ہے, امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. ہمیں اور سبھی بھی اس بارے میں اکثر یہ جملہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اتنی کلیئرٹی تو ہے, قانون بھی ہے, سزائیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کورٹ میں کیسز بھی ہیں, پھر امپلیمنٹیشن کا کہاں ایشو ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے کہ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ لوگ, میں قانون جانتا ہوں, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور آپ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں, اپنے رائٹ کے لیے آواز دیتے ہیں. بے شمار لوگ یہاں پر ہیں جن کو پتہ نہیں ہے, جن کو پتہ نہیں ہے, وہ قانون کے دروازے تک ہی نہیں جاتے, وہ کورٹ تک ہی نہیں جاتے. اویئرنیس کی بات ہے کہ لوگوں کو پراپر اس پہ نہ تو ہمارے یہاں نہ سیمینار ہوتے ہیں, نہ اویئرنیس پروگرام ہے, نہ لوگوں کو ہمارے یہاں یہ ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ کچہری جائیں گے تو رول جائیں گے. جی ہمارے یہاں تو پہلے دعا یہ دیتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو تھانوں سے واسطہ نہ کرائے, کچہری سے, وہ جسٹ بیکاز کہ وہ نے کچھ ایسے آپ کے انسیڈنٹ ماضی میں ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے. ادروائز ہمارا قانون کلیئر ہے. ہاں ہم ضرور یہ بات کریں نئے قوانین, ان کی موجودگی امپورٹنٹ جو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ بھی رہے ہوتے ہیں, بیکاز دیر وی آر ایوالونگ. جب ایشوز آتے ہیں, نئے قوانین بنتے ہیں, پھر امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. دا ایشو از کہ ہمارے اندر اویئرنیس نہیں ہے, ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, ہم بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے حق میں کوئی چیز نہیں ہوگی. سر آپ کی بات کو یہاں سے کاٹتے ہوئے ایک لاسٹ میں جملہ, جس طرح اس سے پہلے آپ نے پروگرام کیا اے آئی کے حوالے سے, دیکھیے اب جدت آ رہی ہے, چیزیں نئی ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے, قانون بن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے لیکن یہ جو چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. ایسے ہی ہے, اس پہ قانون بڑے واضح قانون, لیکن ہم لوگ کورٹ ہم اس وجہ سے نہیں جاتے کہ 5 سال بعد 4 سال بعد جا کے فیصلہ ہوگا, کیا ہوگا, ہماری جو ہے نا جو ساخت ہے خراب ہو جائے گی, ہمیں معاشرے میں ہمارا مقام نہیں رہے گا, ہماری بیٹی کی کیا رسپیکٹ رہے گی, ہم لوگ باقی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, ہماری بیٹی کی کیا رسپیکٹ رہے گی. تو اگر آج بھی ہم لوگ, میں آپ کے اس نیشنل ٹی وی کے چینل سے لوگوں کو جو ہے نا یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کورٹ تک ضرور جائیں, اور 99% میرا جو ہے نا 16-17 ایئر کا تجربہ ہے, میں کہتا ہوں 99% لوگوں کو قانون کے مطابق جو ہے نا سزا جزا. دیکھیں ادارے ہماری سہولت کے لیے, نہ کہ یہ کہا جائے کہ ہماری بیٹی, کیونکہ میں لڑکیوں کے پرسپیکٹو سے اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ واقعی عورتوں کو اپنے حق سے جو ہے محروم ہونا پڑتا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں رہنے دیتے ہیں, یا گھر والے کہتے ہیں رہنے دو, کیا کورٹ کچہریوں کے چکر لگائیں. کہ یہ بڑے رسپیکٹیبل ادارے ہیں ہمارے جو کہ ہمیں انصاف دلانے کے لیے موجود ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسی طریقے سے اپنے رائٹ کے لیے وہاں پر جائیں. وہاں پر جانا کوئی بدنامی نہیں ہے, کسی عورت کی بدنامی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. بہت شکریہ سر پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریک کی طرف بڑھے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور کیسے ہم فوکسڈ ہیں اپنے یوتھ کے لیے, اس پر آج ہمیں بات کرنی ہے. اور پی ایم یوتھ پروگرام جس سے متعلق ہم سب جانتے ہیں, اس کے بہت سے پروگرامز ہیں, بہت سے ڈومینز میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آج جس ڈومین پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے ایجوکیشن, اور جس طریقے سے پاکستانی اسٹوڈنٹس اگر کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں تعلیم کے میدان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, بالخصوص اگر آپ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں تو یہ سیگمنٹ آپ کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے. چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہر محسن رضا صاحب, جو کہ ابھی ریسنٹلی ان کو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی جانب سے سرگودا ڈویژن اور آسٹریلیا کے درمیان تعلیمی روابط کے فروغ کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے. چونکہ ہی از دا ینگسٹ ون جنہوں نے آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کی تھی, اور اس کے بعد جو سیکنڈ پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ڈیکن یونیورسٹی سے. اگین یہ ایک اعزاز کی بات ہے, اور اس وقت وہ یونیورسٹی آف سرگودا میں ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں. بالکل جی, تو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر مہر محسن رضا کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسے اپنی, کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا آپ ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہوتے, ڈائریکشن نہیں ہوتی کوئی, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, دین اسپیشلی ینگ ایج میں اکثر ہوتا ہے نا پڑھائی میں بھی بریک لے لی جاتی ہے کہ پی ایچ ڈی ہے تو دیکھا جائے گا لیٹر ایجز میں اینڈ آل دیٹ. آپ نے کیسے ڈائریکشن اپنی ڈیفائن کی؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ میری میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک اینڈ دین سیکنڈ پی ایچ ڈی تک کوئی بریک نہیں ہے. میں نے کنٹینیوسلی ان تمام جو لیول آف ایجوکیشن ہے ان کو فالو کیا ہے. اس میں میرے جو ٹیچرز ہیں, میرے پیرنٹس ہیں, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ایکچولی یہ وہ جگہ ہیں
جو لیڈرشپ پرووائڈ کرتی ہیں اور آپ کو فیوچر پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس میں میرے ٹیچرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جنہوں نے میرے فیوچر کو مجھے انہوں نے اس طرح بلڈ کیا کہ میں اپنے فیوچر کو اس وقت امیجن کر سکتا تھا. اور جو چیزیں آج میں کر رہا ہوں یہ آج سے 10 سال پہلے میں نے ان کو کنسیپچولائز کیا ود ہیلپ آف مائی ٹیچر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز بہت سارے ایریاز کے اندر بہت اچھا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو میں تمام جو نوجوان ہیں اس وقت جو گریجویشن میں ہیں ایم فل میں ہیں ان کے لیے بھی میری یہی ہمیشہ سے جو گائیڈنس ہوتی ہے ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ اپنے فیوچر کو آج کے ٹائم میں امیجن کریں کہ وٹ دے ول بی ڈوئنگ ان نیکسٹ 10 years. یس یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ تو کہ 10 سال بعد آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب پہلے سے فوکل پرسن کی طور پہ جو ذمہ داریاں ہیں اس پر پلیز ہم چاہیں گے آپ بات کیجیے گا کہ پی ایم یوتھ پروگرام کے فوکل پرسن فار آسٹریلیا اینڈ سرگودا ڈویژن تو کیا ہوگا اس میں, کس طرح سے پی ایم یوتھ پروگرام اس میں یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز لے کر آ سکتے ہیں, آپ کا رول کیا ہوگا؟ شعیب صاحب اس میں سٹوری یہ ہے کہ میں پہلے سے کیونکہ آسٹریلیا میں جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا اور 22 میں آپ نے ہی میرا انٹرویو کیا تھا پی ٹی وی نیوز پہ, تو اس کے بعد میں نے اس کمپین کو لانچ کیا اور میں نے والنٹیئرلی بہت سارے اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کیا جو کہ ابھی آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو اس دوران میں نے وہاں پہ ایک اکیڈمک بورڈ کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی وہاں پہ ایڈوکیسی کی, اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ اسکالرشپ میں ایکول شیئر ملے جو کہ باقی ہمارے نیبر کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے. تو اس بات کو جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے انہوں نے پک کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ رانا مشہود صاحب کی قیادت میں بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور وہ بہت وائبرنٹ ہیں, اور اس کو لے کے وہ انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے انہوں نے انوائٹ کیا رانا مشہود صاحب نے, اور انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں اس کام کو گورنمنٹ کے لیول پہ آسٹریلیا کے اندر مزید جو ہے وہ بہتر کر سکوں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر یوتھ ڈیجیٹل ہب ہے بالکل پارٹیکولرلی اس کے اندر جو 4 چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, جن میں ایجوکیشن ہے, امپلائمنٹ ہے, انگیجمنٹ ہے اینڈ دین انوائرمنٹ ہے. ان 4 سیکشن کے اندر بہت اچھا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. وہ بہت ساری جو انفارمیشن ہے جو عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتی وہ وہاں سے مل سکتی ہے. آپ ڈیجیٹل یوتھ ہب کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور آپ اسکالرشپس, اوورسیز امپلائمنٹ, کلائمیٹ کے حوالے سے اور بہت ساری آپ کو فیلوشپ کا انفارمیشن وہاں پہ مل سکتی ہے. تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے یہ آپ کو پتہ ہماری یوتھ جو ہے وہ 63% ہے ہماری جو پاپولیشن ہے, اینڈ ان کی جو ایج ہے وہ بٹوین 15 اینڈ 30 ہے جو اس وقت یوتھ بلج ہے. تو گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے کہ وہ لون کی مد میں, لیپ ٹاپ کی مد میں, ڈیجیٹل سکلز کی مد میں جو ہے وہ یوتھ کو امپاور کرے. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اس کا بڑا فوکس ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ یوتھ پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اور رانا مشہود صاحب نے 2008 سے شروع کیا ہے. میں نے 2011 میں پہلے یوتھ فیسٹیول میں لاہور میں شرکت کی تھی, اور اس کی جو ایک میری موٹیویشن ہے وہ وہاں سے بھی شروع ہوتی ہے کہ ہم نے یوتھ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 ایریاز کے اندر تمام میں پاکستانی یوتھ کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے ڈیجیٹل پورٹل کے اوپر سائن اپ کریں اور اس انفارمیشن کو حاصل کریں, اور کسی بھی صورت میں وہ ہمارے پرائم منسٹر جو یوتھ آفس ہے اسلام آباد میں ان کی ای میل کر سکتے ہیں, ان کو کال کر سکتے ہیں, ان سے کسی بھی طریقے سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ان کے لنکیجز ڈیولپ کرنے کے لیے ہم وہاں پہ ہر وقت اویلیبل ہیں. اور یہ سلسلہ ہم نے آسٹریلیا کے اندر بھی شروع کیا ہے, اور ابھی ہم فردر یونیورسٹیز کو ریچ آؤٹ کریں گے تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس میکسیمم وہاں پہ اسکالرشپ کا جو ہے وہ شیئر لے سکیں. اچھا, زیادہ تر جو ہماری ینگسٹرس ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی نا, اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اپلائی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, اسکالرشپ کون سا ہمیں مل جائے گی, ہماری کون سا اتنی اسٹرانگ پروفائل ہے, سارے کویشچنس چل رہے ہوتے ہیں مائنڈ میں. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ میرے ارد گرد بھی وہ اس لیے بھی نہیں اپلائی کر رہے ہوتے بیکاز دے تھنک کہ ہمیں کہاں ملے گی اسکالرشپ. تو وہ اسٹارٹ سے بڑے ہوپ لیس ہو جاتے ہیں, تو وہ پروسیس میں جاتے ہی نہیں ہیں, اور جو پروسیس میں چلے جاتے ہیں وہ اس طریقے سے اس پروسیس کو کیری کرتے ہیں کہ وہ پھر کیپیبل بھی ہوتے ہیں اور وہ اس کو ویل بھی کرتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے چینج کریں, یہ کیسے ٹارگٹ کیا ہے مائنڈ سیٹ؟ اصل میں نا ہمارے یہاں بڑے افسوس کی بات ہے کہ نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے, تو ایک پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میرا کام تو ہونا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج ابھی جب میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا انتظار کر رہا تھا تو مجھے ایک جو بچے کا میسج آیا کہ اس کا ویزا ہو گیا. اوکے, ماشاءاللہ. وہ ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہے اور سرگودا کے اندر وہ سرو کر رہا ہے, اور اس کا آسٹریلیا کی لیڈنگ یونیورسٹی کے اندر فلی فنڈیڈ جو ہے نا وہ فیلوشپ ہوئی ہے پی ایچ ڈی کے اندر. ابھی جب میں بیٹھا ہوا تھا
جب میں آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا کہ شی از آلریڈی ان آسٹریلیا. اس کو میں نے گائیڈ کیا تھا کہ اس کی سسٹر کا بھی آج ہو گیا. اوکے. اور یہ دونوں جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ یونیورسٹی آف سرگودا کے گریجویٹ ہیں اور سرگودا کے اندر ہی یہ موجود ہیں. اب دیکھیں سرگودا سے اگر آپ کے اسٹوڈنٹ آسٹریلیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز کے اندر وہ اپنا پی ایچ ڈی اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان کے بچے کیوں نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. تو یہ بات کرنا آپ نے پروسیس سٹارٹ نہیں کیا اور آپ یہ سوچ لیتے ہیں زیوم کر لیتے ہیں کہ میرا نہیں ہونا, تو یہ بڑی بری بات ہے. اس کے اوپر ہمیں اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یو کین اچیو اینی تھنگ. ایوری اسٹوڈنٹ کین ڈو دیٹ. اور ہمارے اسٹوڈنٹس نہ صرف آسٹریلیا میں, امریکہ کے اندر, یو کے اندر, یورپ کے اندر, ہر جگہ پہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر بہت ان کی کیپیسٹی بہتر ہے, ان کے اندر کیپیبلٹیز ہیں, موٹیویشن ہے. تو جن کو لگتا ہے کہ ان کا نہیں ہو سکتا, ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کا ہو سکتا ہے. دے شوڈ اپلائی, دے شوڈ ریچ اس. وہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ شعیب صاحب جو لوگ ایم فل کر چکے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کو وہاں پہ پرسو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو منیمم ان کی ریکوائرمنٹس ہے ان سے بھی اوپر سٹینڈ کرتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر کیونکہ آپ ماسٹر کے بعد پھر ایم فل کرواتے ہیں, بالکل 18 ایئرز ہو جاتے ہیں. 18 ایئر ہو جاتے ہیں. تو باقی کنٹریز کے اندر, بہت ساری کنٹریز کے اندر یہ نہیں ہے, وہاں پہ صرف ماسٹر ہوتا ہے. تو ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈبل تھیسز رکھتے ہیں, بیچلر کے اندر بھی ان کا تھیسز ہوتا ہے, بی ایس آنر کے اندر بھی, اور پھر ایم فل کی بھی. تو ان کی جو گریڈنگ ہے وہاں پہ آسٹریلیا میں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ان کے لیے برائٹ چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک عام رائے جو کہ پاکستان میں پائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس میں بالخصوص فار پی ایچ ڈی ان آسٹریلیا کہ اسکالرشپس نہیں ملتی. اب جو بات آپ کریں کہ اسکالرشپس اویلیبل ہے, تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ یہ بات پھر کیوں نہیں پتہ اسٹوڈنٹس کو کہ اسکالرشپس اویلیبل ہوتی ہیں. دیکھیے ہمارا اس میں جو خاص طور پہ پرائیویٹ میڈیا ہے اس کا کیونکہ زیادہ فوکس باقی چیزوں کے اوپر ہے, یہ اویئرنیس کے پروگرام ہم کرتے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ یہ جو اسٹیٹ چینل ہے, اس طرح ہمارے جو پرائیویٹ میڈیا کے چینل ہیں وہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو یہ اسی طرح اویئرنیس جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ خود ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آسٹریلیا بلینز آف ڈالر جو ہے نا وہ آر ٹی پی ریسرچ ٹریننگ پروگرام کے اوپر ہر سال خرچ کرتا ہے. ہر یونیورسٹی کے پاس آر ٹی پی کا ایک سفیشینٹ بجٹ موجود ہوتا ہے, اور ان کے جو اسکالرشپس ہوتے ہیں وہ ہنڈریڈس کے اندر ہوتے ہیں مختلف فیلڈس کے اندر. اسی طرح ہر یونیورسٹی جو آسٹریلیا کی ہے وہ ہر سال پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن آفر کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کوالٹی سنیپسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے اور وہاں پہ سبمٹ کرنا ہے, ریسرچ پرپوزل. اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ کے اندر وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے ہاں فلڈز ہیں, آپ کے ہاں ارتھ کویک ہے. اب یہ مسئلہ پوری دنیا میں ہے اس وقت کلائمیٹ چینج کا. تو آپ کیوں نہیں ایک کلائمیٹ چینج کے اوپر اپنا ایک ریسرچ سناپسس ڈیولپ کرتے. کلائمیٹ مائیگریشن کے اوپر آپ کو جو ہے ایک سناپسس ڈیولپ کرنا چاہیے. شعیب صاحب یہ صرف ریسرچ نہیں ہے, یہ ڈپلومیسی بھی ہے پاکستان کی. بالکل ایسے یہ ایجوکیشن ڈپلومیسی جو ہے ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, اور پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کو جو ہے اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو پوری دنیا کے اندر پلیس کرتا ہے, اور ان اسٹوڈنٹ کے ذریعے وہ ڈپلومیسی کرتا ہے ان ڈفرینٹ کنٹریز. تو گلوبل ساؤتھ میں یہ اب فوکس ہے کہ وہ اپنے جو گریجویٹس ہیں, جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو گلوبل نارتھ کے اندر پلیس کر کے نہ صرف انڈسٹریل لنکیجز ڈیولپ ہوتے ہیں, نالج شیئرنگ ہوتی ہے, اور پھر آپ اپنے ملک کا جو سافٹ امیج ہے وہ بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اسکالرشپ موجود ہیں. اس لیے میری ہمیشہ درخواست ایچ ای سی سے بھی رہتی ہے اور تمام جو اسٹیک ہولڈر رہتے ان سے یہ رہتی ہے کہ ہم پاکستان کی اپنی جو پی ایچ ڈی کی فنڈنگ ہے اس سے نکل کے جو فارن کی جو فنڈنگ موجود ہے اس سے ہمیں اپنا شیئر لینا چاہیے. اور دیکھیں کلچر ایکسچینج بھی ہوتا ہے نا, آپ ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں, وہ آپ کے کلچر. اور دیکھیں یہ بھی ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ایکسپوجر ہو آپ کا. ایک باکس سے نکلنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر جب ایک خاندان کا کوئی ایک شخص بھی جاتا ہے, پڑھ کے آتا ہے, وہ ایکسپوجر لے کے واپس آتا ہے, تو وہ پورے خاندان کے جو یوتھ ہماری ہے وہ اس کے لیے ایک انسپریشن ہوتا ہے اور اس کو سکھا رہا ہوتا ہے. سو یہ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, کس طرح سے میں چاہوں گی, کیونکہ ہم اس لیے بات کریں, ہم موٹیویٹ کریں اس وقت جتنے بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کا ہو سکتا ہے. اور آپ نے بڑی 2 اچھی اگزامپل دی کہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو 2 لوگوں کی ایک میسج آئے کہ اچھا ان کا پروسیس ہو گیا. کیسے آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں؟ لیٹس سپوز کوئی ماسٹرز کر کے آتا ہے, بیچلرز کر کے آتا ہے باہر سے, کتنی ورتھ ہوتی ہے اس ڈگری کی کہ جب وہ پاکستان واپس آئے تو یہاں پر یونیورسٹیز میں یا آگے اپنی فیلڈ میں ان کی ایک ورتھ بڑھ سکتی ہے اور جاب اپرچونیٹیز بہتر ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو ریسنٹ سکلز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
اور پھر ان یونیورسٹیز کی جو کنیکٹیوٹی ہے اور ریپوٹیشن وہ بہت اچھی ہے. تو ہمارے ہاں جو امپلائرز ہیں پاکستان کے اندر وہ پریفر کرتے ہیں فارن گریجویٹس کو. بالکل ایسے ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی سکلز بہتر ہیں, ان کی کنیکٹیوٹی بہتر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو فارن گریجویٹس ہیں یہ ہماری اس کمپنی کو, ہماری اس آرگنائزیشن کو یہ کنیکٹ کریں گے, ایک نئے لیول پہ لے کے جائیں گے اور ہمیں فارن میں یہ کنیکٹ کریں گے. تو ان کے ہمیشہ سے جو ہے نا وہ برائٹ چانسز ہوتے ہیں امپلائمنٹ کے پاکستان کے اندر. تو وہ اس نظریے کے ساتھ جائیں کہ ہم نے اپنی ڈگری کرنی ہے, ہم نے اس کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے, ہم نے اپنی ریچ کو بڑھانا ہے, ہم نے اپنے آرگنائزیشنل اینڈ پروفیشنل جو نیٹ ورکس ہیں ان کو امپروو کرنا ہے. کہ وہاں پہ اس بات کے اوپر ایکولی فوکس ہوتا ہے, جہاں پہ آپ نے ڈیزرٹیشن ڈیولپ کرنا ہے اس کے ساتھ ایکولی فوکس ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیٹ ورکس کو ڈیولپ کریں آسٹریلیا کے اندر اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں. تو آپ اپنے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو امپروو کرتے ہیں. آپ آسٹریلیا میں ہیں تو آپ امریکہ جاتے ہیں, امریکہ میں ہیں تو آپ پھر یورپ میں جاتے ہیں, آپ وہاں سے پاکستان کے اندر فنڈڈ پروجیکٹ لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ جو آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جیسے UNDP ہے, UN ہے, یونیسکو ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ جو کنٹری آفسز ہیں وہ ہر ملک کے اندر موجود ہیں. تو یہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ ہم فارن گریجویٹس کو لیں جن کا پاکستان کا بھی ایکسپوجر ہے اور جن کا فارن کنٹریز کا بھی ایکسپوجر ہے. تو آپ کے جو چانسز ہیں امپلائمنٹ کے وہ بہت زیادہ ہیں. بٹ اٹ ڈپینڈ کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں. آپ اپنے, جیسے میں نے شروع میں بات بتائی کہ آپ اپنے فیوچر کو کس طرح کنسیپچولائز کرتے ہیں. یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کو ڈیسائیڈ کریں. سب سے یہ امپورٹنٹ کام ہے, اور ہماری یونیورسٹیوں میں ایٹ لیسٹ یہ BS لیول پہ ہو جانا چاہیے کہ ہر بچہ اپنی فیوچر کی فیلڈ ڈیسائیڈ کرے اور پھر اسی کے اندر وہ فوکس کرے, تاکہ یہ والا جو سلسلہ ہے کہ میں نے 4 ماسٹر کر لیے ہیں, میں نے 5 ماسٹر کر لیے ہیں اور فوکس آپ کا کسی ایک پہ بھی نہیں ہوتا. ہر انسان کی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر ایک اس کی نیچ ہوتی ہے پروفیشنل, ڈیفائن راستہ ہونا چاہیے, ڈیفائن راستہ ہونا. وہ آپ راستہ اگر اپنا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کو جاب دینے کے لیے تیار ہو جائے گی. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے. کیونکہ کنفیوژن میں اگر ہیں تو آپ نہ زندگی میں کامیاب ہیں نہ پروفیشن میں. اچھا, یہ بڑا درست آپ نے کہا کہ, اور یہ بڑا کامن دیکھا ہے. اچھا, میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, ذرا سا کسی کو کامیاب دیکھا ایک ڈومین میں, اچھا جی مجھے اب یہ کرنا ہے. تو یہ واقعی ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم اور کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ آسٹریلین یونیورسٹیز میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کا شیئر بڑھ سکے؟ کیونکہ ہم اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس انہوں نے مانگے ہیں تو اس میں ہوتا ہے اچھا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سے اتنی سیٹس ہمارے پاس ہیں, فور شور ایسا ہوتا ہے, ہر ملک میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. سو دی ادر ڈے میں اور سبین گئے ہوئے تھے آسٹریلین ہائی کمشنر کے گھر, تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کا جب انٹرویو بھی کیا تو جو ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی, ہم اس کو اور بڑھا رہے ہیں, بٹ ظاہر ہے پاکستان نے اس کو کیپٹلائز بھی کرنا ہے, ہم نے اس کو اور بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ہمارے جا سکیں؟ پلس اگر اس میں آپ یہ بھی ایڈریس کر دیں کہ ہر سال جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں پاکستان سے, کتنی کیپیسٹی ہے, کتنے اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ہر سال میں RTP کا بجٹ کتنا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, وہ ہر یونیورسٹی کا بجٹ پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کی کیپیسٹی زیادہ ہے ان کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, ان کے ہاں فیکلٹیز بھی زیادہ ہیں, ایکسپرٹیز بھی زیادہ ہیں, اور پھر آپ کی کوالٹی آف اپلیکینٹس وہ کتنے ہیں. اگر آپ نے زیادہ شیئر لینا ہے تو آپ نے اپنے ان اسٹوڈنٹس کو, جو اسٹوڈنٹ اپلیکینٹس ہیں فار ڈاکٹرل ایجوکیشن ان آسٹریلیا, صحیح, ان کی اپلیکیشن کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. اب یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ نے ریز کیا کہ ہم اپنے شیئر کو کیسے بڑھائیں. دیٹ از ویری ٹیکٹیکل کویشچن ان فیکٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ 2 لیولس پہ کام ہونا چاہیے. ایک تو HEC کے لیول پہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ یونیورسٹیز جو آسٹریلیا کی ہیں ان کو HEC اپروچ کرے, گورنمنٹ ان کو اپروچ کرے اور ان کو یہ ٹرسٹ دے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑے, ہم ان کی ڈاکومنٹیشن میں, ان کی ویزا میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تاکہ ان کو یہ لگے کہ کیونکہ آسٹریلیا کے اندر اسٹوڈنٹ کے کریڈینشلز کا بہت زیادہ ایشو ہے, اور ہمارے نیبر کنٹریز سے ایسے اسٹوڈنٹ گئے ہیں جہاں پہ ان کے کریڈینشل ٹھیک نہیں تھے, تو ان کا شیئر کم ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کو ہمیں اور زیادہ ایمبیسی کے ساتھ اور گورنمنٹ آف آسٹریلیا کے ساتھ بیٹھ کے میک شور کرنا چاہیے کہ ہم ان کے کریڈینشل جو ہیں وہ ویریفائی کر کے ٹائملی جو ہے آسٹریلیا کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کریں گے. تو گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرے, فارن آفس کام کرے, ہمارے جو وہاں پہ ہائی کمشنر ہے وہ اس کے اوپر کام کریں, کانسلیٹ جنرل وہ اس کے اوپر کام کریں. ایک تو یہ لیول ہو گیا جو میں فیڈرل لیول کی بات کر رہا ہوں.
दूसरा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 270 यूनिवर्सिटीज़ का नंबर, डेट इज़ बिग नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ सफिशेंट लार्ज हायर एजुकेशन सिस्टम जब हम पूरी दुनिया के तनाज़ुर में देखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को अपने लेवल पे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एक ये लेवल हो गया। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टी है और स्टूडेंट्स हैं, वो अपने तौर पे यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ पे रब्ता करें और उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करें। ये अलहदा बात है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज के इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो आपको कहीं भी नहीं रोकते कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंकेजेस डेवलप करें, अपने आइडियाज़ शेयर करें ताकि वो आपको पिक कर सके। तो ये एक बड़ा एक साइंटिफिक और एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम वहाँ पे अपना जो शेयर है उसको बढ़ा सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप काम भी ना करें, क्वालिटी सिनॉप्सिस डेवलप ना करें, आप एक इनोवेटिव आइडियाज़ उनके साथ शेयर ना करें और फिर आप कहें कि हमें वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो शेयर है वो ज़्यादा मिले। तो ये इन खास तौर पे इन 3 लेवल्स के ऊपर हमें सारी चीज़ों को ज़ाहिर है एक सिंक होना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि आप पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो कहीं पर आप पोर्ट्रे करें और दूसरे मुल्क में। आखिर में हम ज़रूर चाहेंगे कि डूज़ तो आपने बता दिए बट डोंट्स भी बता दें कि स्टूडेंट्स जब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हों वो क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो ना करें, या फॉर दैट मैटर एडमिशन के लिए भी। अच्छा, इसमें अक्सर हमने स्टूडेंट को देखा है कि वो एक कॉपी पेस्ट वाला कल्चर हमारे यहाँ है। एक तो इंग्लिश का बैरियर तो है, बट अगर आपकी इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। दे नो कि आप ग्लोबल साउथ से हैं, दे नो कि आप पाकिस्तान से हैं जहाँ पे जो कौमी ज़बान उर्दू है, इंग्लिश नहीं है, वो चल जाएगा। आप इंग्लिश के बारे में इतना वरीड नहीं होना। ठीक, आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि आप कौन सा आइडिया लेके जा रहे हैं, आप फोकस करें आइडिया के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कि वो किस तरह नॉलेज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर नहीं। वहाँ पे हमने देखा कि जब आप थीसिस कंप्लीट कर लेते हैं, इवन जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट हैं जो नेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके थीसिस भी जो हैं वो जाते हैं एडिटर के पास प्रूफ रीडिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको वरीड नहीं होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट पे काम करें, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें, आइडिया के ऊपर काम करें कि आप इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट कॉपी पेस्ट ना करें, कोई फेक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड ना करें। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि आपके मुल्क की भी बदनामी होती है, आपकी अपनी भी बदनामी होती है और फाइनली किसी भी वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आप रह जाएंगे। तो आप बिल्कुल एक ऑनेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें एंड यू विल गेट स्कॉलरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बी ट्रू टू योरसेल्फ। और ये सिर्फ इस मामले में नहीं, हर जगह पे अप्लाई होता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि उन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स, झूठ, जिससे वाकई में बड़ा अच्छा कहा कि एक तो आपका अपना केस ख़राब होता है, मुल्क की तशख़्ख़ुस पर आँच आती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू, इट्स एन ऑनर लिटरली। एंड आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम हमने होस्ट किया था ज़रा, उसके बाद देखें जिस तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स आपको रीच आउट करते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड माशाल्लाह कर रहे होते हैं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएँ, पढ़ें, वापस आएँ, सर्व करें। चूँकि ज़रा जिस दुनिया में हम रहते हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और फिर यूटिलाइज़ करें अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।